अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और अच्छा सा नावल लेके आई हूँ जो इंशाल्लाह ताला आप लोग को पसंद आएगा। नावल का नाम आप लोग को लास्ट में पता चलेगा। तो चले नावल की तरफ बढ़ते हैं। इसे अभी अभी ही खबर मिली थी कि इसका वाहिद सहारा, वाहिद हस्ती जो इस दुनिया में मौजूद, इसका सब कुछ थी। इस दुनिया से इसके बाप का रोड एक्सीडेंट हो गया था। हॉस्पिटल दूर नहीं था तो वो सड़क पर भाग रही थी। इसे जल्द से जल्द अपने बाप के पास पहुंचना था। कहाँ है मेरे बाबा। हॉस्पिटल में दाखिल होकर चीखते हुए इससे पहले कि कोई इसे जवाब देता, इसे स्ट्रक्चर पर अपना बाप नजर आया था जिसे शायद किसी रूम की तरफ ले जाया जा रहा था। नर्स, मेरे बाबा कैसे हैं? वो उसके तरफ पहुंचते ही पूछने लगी थी। अभी हम कुछ कह नहीं सकते, नर्स कहती ही आईसीयू में दाखिल हो गई थी। वो बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी। आखिर कुछ मिनटों बाद एक नर्स बाहर आई थी। देखिए, आपके फादर का बचाना बेहद मुश्किल है। हमने बाकी पट्टियाँ तो कर दी हैं और ड्रिप्स भी लगा दी हैं, मगर क्या इसका दिल तो तभी मर चुका था जब ये सुना कि बचाना बेहद मुश्किल है। मगर इनका मेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन किसी डॉक्टर के बगैर नहीं कर सकते। तो डॉक्टर को बुलाएं। दरअसल हमारे इस हॉस्पिटल के 3 डॉक्टर्स हैं और वो किसी दूसरे हॉस्पिटल में दौरे पर शहर से बाहर गए हैं और एक आज गैर हाजिर है। नर्स ने तफसील बताते हुए कहा था, जो गैर हाजिर है इसे बुला लीजिए प्लीज़। डॉक्टर लूथ को कॉल नहीं पिक कर रहे हैं, हम मज़ीद कुछ नहीं कर सकते। नर्स की बात सुनकर वो जान गई थी कि यकीनन जो गैर हाजिर है इसी का नाम लूथ है। लूथ अब दोबारा कॉल करे। इसकी बात सुनकर नर्स आखिरी उम्मीद से हॉस्पिटल के नंबर से कॉल करने लगी। शायद अच्छी किस्मत थी कि कॉल पिक कर ली गई थी। जी, भारी आवाज़ से सर्द आवाज़ सुनाई दी थी। डॉक्टर लूथ मलिक, दरअसल यहाँ एक इमरजेंसी हो गई है। एक पेशेंट आया है, रोड एक्सीडेंट। सॉरी, मैं नहीं आ सकता। नर्स की बात पूरी सुनने बगैर इसने कहा, इससे पहले कि वो कॉल काटता महादेव ने मोबाइल नर्स से ले लिया था। प्लीज़ मेरे पापा को बचा लें प्लीज़। वो कॉल की दूसरी जाने में जो शख्स से कह रही थी, सॉरी मैं नहीं आ सकता, आप जो कहेंगे मैं मानूंगी। मैं अपनी माँ के जेवर भी आपको दे दूंगी, मगर मेरे पापा। वो भी कुछ कहती। दूसरी तरफ मौजूद शख्स जो खुद दुखी था, इसने कॉल काट दी थी। प्लीज़ नर्स, मेरे पापा को बचा लें। वो नर्स की तरफ भागी थी। मैम सॉरी, हमने पहले ही कहा था कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। नर्स कहती हुई आगे चली गई थी। आप खुद ऑपरेशन कर सकती हैं? इसने आखिर में से पूछा था। पहली बात, हमारा ऑपरेशन कामयाब होगा नहीं, एक सीनियर डॉक्टर ही कर सकता है। दूसरा, हमें किसी का ऑपरेट करने की परमिशन नहीं है। नर्स के जाते ही वो टूट गई थी। आप पेशेंट से मिल लें, इनके पास टाइम कम है। दूसरी नर्स ने आते ही से कहा था। इसने रास्ते कदम आईसीयू में रखे थे और अपने वालिद का हाथ थामा था। बेटा मुझे माफ़ कर देना और इसे कहना। नसीर साहब अभी बोल ही रहे थे कि रूह परवास करेगी। माँ दिल को समझ नहीं आया कि वो किसका कह रहे थे, मगर आज इसकी दुनिया उजड़ गई थी। मादिल अपने बाप की वफ़ात के चंद हफ्तों बाद अपनी जानी पहचानी शख्सियत खाला के घर चली आई थी और इसे शहर को खैराबाद कह दिया था। खाला आ रही हैं, सकीता से मिली। मादिल किसी अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखती थी। इसका बाप नसीर अहमद एक गरीब शख्स था और वालदा की पैदाइश के वक्त ही वफ़ात हो गई थी। वो किसी और को जानती ना थी, तो वो इसकी खाला थी। तकरीबन इसके बाप की वफ़ात को 2 माह गुजर गए थे और अब लाहौर के किसी स्कूल टीचिंग कर रही थी। सॉरी, गलती से हो गया। डॉक्टर लूथ मलिक जो शॉपिंग मॉल में किसी से टकराया था, इसे माजरत करते हुए सामान उठा कर दे रहा था। नज़र मुकाबिल के चेहरे पर पड़ी तो वो साकित रह गया, जबकि मादिल अपना सामान लेते चली गई थी। मादिल इसके जाते ही वो बड़बड़ाया था। वो इसे कभी नहीं भूला था। वही तो थी जिसे इसने 4 माह पहले कॉलेज से जाते हुए देखा था, मगर जब मालूम हुआ कि इनके सबसे बड़े दुश्मन की बेटी है तो उसने शादी का इरादा तर्क कर दिया। दिल के हाथों मजबूर होकर इसके वालिद से रिश्ता भी मांगा था, बदले में बदतमीजी मिली थी। वही जानता था कि कैसे सब्र किया था। वो ट्रांसफ़र करवा कर लाहौर आ चुका था क्योंकि इसके पास वाहिद रिश्ता सिर्फ इसकी बहन निदा थी। लूथ सारी रात सोचता रहा। आखिरकार इसने फैसला किया कि रिश्ता अब इसकी खाला से मांगेगा। अब तो नसीर अहमद भी जिंदा नहीं था। आखिरकार इसने किसी तरह ये पैगाम आरा बेगम तक पहुंचा ही दिया था कि आज शाम रिश्ता लेकर आ रहे हैं। आरा बेगम को उनकी दोस्त आमना ने मादिल के लिए शाम को आने वाले रिश्ते का बताया। ने लगा आमना दुरुस्त कह रही है, ठीक है, मैं पहले से ही मिल लूँ, फैसला कर लूँगी। आरा बेगम ने कहा था, मुझे यकीन है तुम हाँ ज़रूर कर दोगी। हाँ मैं नहीं, मादिल करेगी। अगर इसे लगा रिश्ता सही है तभी शादी होगी, मुझे पूरा यकीन है। देख लेंगे, बस मैं अभी मादिल को नहीं बताऊंगी। अगर रिश्ता अच्छा हुआ तब बताऊंगी। और वैसे भी तुम कह रही हो कि लड़के ने मादिल को देखा है, ठीक है, जैसा तुम बेहतर लगे। क्या मादिल राज़ी हो जाएगी? अगर रिश्ता अच्छा हुआ तो ज़रूर हो जाएगी। बाबा जी, मेरी गुड़िया मेरी न्यू डॉल कब लाएंगी? वो मासूम सी बच्ची अपने बाप से कह रही थी। कल ले आऊँगा, आज भूल गया। बाबा आपको पता है मेरी तमाम दोस्तों की मम्मा है, मेरी क्यों नहीं है? वो बच्ची कुछ याद आते ही बोली थी, बेटा तुम्हारी मम्मा अल्लाह के पास चली गई हैं, वो कभी नहीं आएंगे। और तुम्हारे पास तुम्हारे बाबा हैं ना, बाबा मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे ना? जी मेरी माँ गुड़िया कभी नहीं। नसीर साहब ने इसके गाल खींचते हुए कहा था, बाबा आप मुझे छोड़ कर क्यों चले गए? आपने कहा था कभी नहीं छोड़ेंगे, वो हाल में वापस आते हुए बोली थी।
اسے آشدس اپنا والد یاد آ رہا تھا۔ یہ اس کے بچپن کا وہ واقعہ تھا جو وہ کبھی نہ بھول سکی تھی۔ وہ سوچوں میں غرق تھی کہ ایک چھوٹی تقریباً 10 سال کی بچی اندر آئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ باہر مہمان آئے ہوئے ہیں تو اس نے سمجھا انہیں کی ہے۔ آپ کون؟ اس نے آتے ہی پوچھا تھا۔ عجیب اتفاق تھا پوچھنا۔ ماں دل کو چاہیے تھا۔ ماں دل گڑیا آپ کون ہو؟ ماں نے بتایا تھا وہ مطلب وہ آپ ہیں۔ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے بولی تھی کون؟ ماں دل نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ میری ہونے والی پیاری سی بھابھی۔ اس کی بات سن کر ماں دل کو ہنسی آئی تھی۔ بچی ابھی مذاق کر رہی ہے۔ کیور بیبی گرل آپ یہاں کس کے ساتھ آئی ہیں؟ مما کے ساتھ۔ ماں دل اس کے گال کھینچتے ہوئے بولی تھی نہیں میری ماما نہیں ہے، وہ 8 سال پہلے دنیا سے چلی گئی تھی، میں نے بس ان کی تصویر دیکھی تھی۔ اس کا جواب سن کر ماں کو افسوس ہوا تھا۔ تو یہاں کس کے ساتھ آئی ہیں؟ ماں نے اسے دکھ سے نکالنے کے لیے پوچھا تھا بھیا۔ اس کی بات سن کر ماں کو حیرت ہوئی تھی کہ آخر ایک لڑکا یہاں کیوں آیا؟ کیا نام ہے تمہارے بھیا کا؟ ماں نے پوچھا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ماں نے پوچھا تھا۔ ندا۔ پیارا نام ہے تمہارا، ماں نے تعریف کی تھی اور گھنٹہ باتیں کرتی رہی۔ ویسے چھوٹی سی بچی بہت اچھی لگی تھی۔ ان کے جاتے ماں سے آرا بیگم نے رشتے کی بات کی۔ انہیں وہ رشتہ اچھا لگا تھا۔ بیٹا زندگی اکیلے نہیں گزار سکتی تم، اور ویسے بھی میرا کیا پتا کب تک زندہ رہوں۔ خالہ ایسے تو نہ کہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں نے تمہیں اپنی اولاد سمجھا۔ یقیناً والدین اپنی اولاد کے لیے بہترین فیصلہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جیسے آپ کو بہتر لگے، میں ہاں کر رہی ہوں، بس تم اس بات کا خیال رکھنا لڑکا سنجیدہ مزاج کا ہے۔ اس کی ایک ہی بہن ہے جو یہاں تمہارے کمرے میں تم سے ملنے آئی تھی۔ تیسری بات ڈاکٹر ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مادر نے کہا اگر ڈاکٹر کراچی کا ہوتا تو ضرور انکار کر دیتی کیونکہ اسے کراچی کے ڈاکٹر سے ہی نفرت ہو چکی تھی۔ ایک ہی دن میں نکاح اور رخصتی فکس ہو گئی تھی۔ مہندی کا فنکشن نہیں ہوا کیونکہ نصیر صاحب کو مرے ہوئے 2 ماہ ہی ہوئے تھے اور لوت نے بھی کوئی دباؤ نہ ڈالا تھا۔ وہ کچھ کہنا بھی نہ چاہتا تھا۔ نکاح کا دن آ ہی گیا تھا۔ وہ سرخ اور روسی لباس میں ملبوس خوبصورت پری لگ رہی تھی اور وہ 3 پیس میں ملبوس تھا۔ نکاح کے وقت جب لوت ملک کا نام لیا گیا تو وہ ملک سن کر چونکی تھی جیسے اسے 2 ماہ پہلے والا ملک ڈاکٹر یاد آ گیا ہو، مگر اس نے سوچا کہ دنیا میں کئی ملک ہیں، وہ تھوڑی ہوگا۔ خیر نکاح ہو گیا تھا۔ ندا سے اس نے بہت باتیں کی تھی۔ اسے لوت کے ساتھ بٹھایا گیا تھا مگر وہ خاموش رہا تھا۔ شاید وہ کسی کشمکش میں تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اصل امتحان اب شروع ہوا ہے۔ رخصتی کا وقت ہوتے ہی اسے لوت کی خوبصورتی سے سجائی گئی گاڑی میں بٹھایا گیا تو ساتھ میں ندا بھی بیٹھی تھی۔ رک جاؤ، انہوں نے ابھی گھر میں قدم رکھا ہی تھا کہ گرج دار آواز آئی تھی۔ ملازمہ جو ماں کا لباس تھامے اس کے ساتھ چل رہی تھی رک گئی تھی اور دونوں نے انم بیگم کی طرف دیکھا جو شاید ابھی بھی آئی تھی۔ دادا و ندا بھاگتی ہوئی انم بیگم سے ملی تھی جبکہ ماں کو معلوم ہو گیا تھا کہ ان کی دادی ہے۔ دادی آپ؟ اس نے بھی آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں میں کیا سمجھا شادی چھپ کے کر لو گے؟ مجھے پتا نہیں چلے گا، میں آج آپ کو بتانے ہی والا تھا، مطلب شادی کے بعد۔ جی، اس نے بغیر ڈرے کہا تھا۔ کیوں، کیا میں تمہاری کچھ نہیں لگتی؟ میں نے ایسا نہیں کہا، بس میں آپ کا احترام کرتا ہوں، ہمارا ایسا کبھی تعلق بنا ہی نہیں کہ میں ہر بات شیئر کروں۔ آپ پاکستان کب آئی؟ مجھے نہیں پتا مگر میں نے سمجھا آپ لندن میں ہیں۔ اس نے کہا تھا وہ آسٹریلیا سے 4-5 ماہ پہلے ہی آیا تھا، زیادہ تر ملک سے باہر رہا، تبھی دادی سے بس ہیلو ہائی ہی ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے اب میں آ گئی ہوں نا، جب دلہن کو کمرے میں چھوڑا۔ انم بیگم نے ماں کو گلے ملتے ہوئے ملازمہ سے کہا تھا۔ جی بیگم صاحبہ۔ ملازمہ کہتے ہوئے ماں کو لوت کے کمرے میں لے گئی تھی۔ مجھے اچھا لگا کہ تم نے شادی کر لی، میں اسے پسند کرتا تھا اور کرتا ہوں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس کی اولاد ہے، میں اتنا جانتا ہوں میری بیوی ہے۔ مجھے جان کے اچھا لگا، دادی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو باقی گھر کے برعکس سے کمرہ سجایا گیا تھا۔ اس آرا بیگم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کچھ ماہ پہلے ہی لڑکے کے والد اور دادا کا انتقال ہوا تھا، اس لیے زیادہ رسمیں نہیں ہوں گی۔ کمرے میں زیادہ تر گرے رنگ کا تھا جو اس کا پسندیدہ تھا۔ اسے کہیں نہ کہیں اپنا اندیکھا مجازی خدا اچھا بھی لگا تھا۔ وہ اتنا تو جان ہی گئی تھی کہ وہ سنجیدہ قسم کا انسان ہے۔ وہ جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ اندر آیا تھا۔ اسے کہیں نہ کہیں بیڈ پر بیٹھنے کی بجائے کھڑے رہنے پر شرمندگی بھی ہوئی تھی۔ اس نے پہلی بار لوت کو غور سے دیکھا تو یقیناً وہ بے حد ہینڈسم تھا۔ یہ نہیں تھا کہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، پہلے بس سرسری سا دیکھا تھا مگر اب غور سے دیکھنے پر اسے وہ شہزادہ لگا تھا۔ اسے واقعی اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا مگر یہ رشک چند لمحوں کا تھا۔ لوت بھی اسے سرخ روسی لباس میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ مادر خوبصورت ہے مگر اب بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں انجانا سا خوف جنم لینے لگا تھا۔ وہ ڈر رہا تھا کہیں وہ راز سن کر اسے چھوڑ نہ دے۔ وہ اس مقام پر تھا، نہ سچ چھپا سکتا تھا نہ بتا سکتا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، اس کے مسکرانے پر ہوش میں آئی تھی۔ السلام علیکم، میں آپ کا شوہر ڈاکٹر لوت ملک ہوں۔ وعلیکم السلام۔ وہ بس اتنا ہی کہتے سر جھکا گئی تھی۔ کیسی ہو؟ اس نے روکھے اور مردہ دل سے اس کا حال چال پوچھا تھا۔ وہی جانتا تھا کہ سچ بتانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑی ہے۔ ٹھیک وہ میں لون دیکھ رہی تھی۔ اس نے کھڑکی کے پاس کھڑے ہونے کی وجہ بتائی تھی۔ کوئی بات نہیں، دیکھ سکتی ہو۔ ماں خاموش رہی تھی۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو بیوی کے ساتھ سچ چھپا کر زندگی گزارتے ہیں، میں سچ کو کبھی نہیں چھپاتا۔ ماں دل نے خاموش رہی تھی۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ کیا ہو رہا ہے۔ دل، لوت نے پکارا تو ماں دل اپنا نیا نام سن کر مسکرائی۔ اس نے آج تک اپنا نام ماں ہی سنا تھا
اسے اچھا لگا تھا۔ ماں نے بے اختیار نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ جی، اس نے گھبراتے لہجے میں پوچھا تھا۔ تقریباً 4 ماہ 10 دن پہلے میں نے تمہیں کالج کے باہر دیکھا تھا، کراچی میں۔ میں نہیں جانتا تھا میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے سب کچھ بھول جاؤں گا۔ آج 4 ماہ 15 دن بعد میں نے تمہیں پا لیا۔ مگر مادل جو اس کی باتیں سن رہی تھی رشک کر رہی تھی، مگر گھبرا گئی۔ کیا؟ مگر اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا تھا۔ جو میں بات تمہیں بتانے جا رہا ہوں شاید تم میری شکل تک دیکھنا نہ چاہو۔ کیا بات؟ وہ خوف کی گرفت میں آ رہی تھی۔ اس دن دل تم نے جس ڈاکٹر کو کال کر کے اپنے باپ کو بچانے کے لیے کہا تھا وہ میں تھا۔ لو جانتا تھا اس نے کتنی ہمت کر کے ایک راز واضح کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کبھی اس کے دل کو کوئی اور یہ سچ بتائے۔ کیا؟ وہ پہلے تو حیران ہوئی، ہوش میں آتے ہی بس اتنا کہا تھا، ہاں وہ میں ہی تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا ایک راز کے ساتھ تمہارے ساتھ زندگی گزار دوں۔ مجھے اگر معلوم ہوتا میری شادی تم سے مطلب میرے باپ کے قاتل سے ہو رہی ہے تو میں کبھی نہ کرتی۔ وہ داڑھی تھی، مجھے نہیں پتا تھا میرے نہ جانے سے تمہارا باپ مر جائے گا۔ مجھے واقعی افسوس ہوا تھا۔ لوت نے افسوس سے کہا تھا۔ واہ، تمہیں افسوس ہو رہا ہے؟ وہ تالی بجاتے ہوئے ہنسی تھی۔ واقعی خوبصورت لگ رہی تھی اور اسے لباس اس پر جچ رہا تھا۔ تم نے مارا میرے باپ کو۔ اس دن میں کیا پورا ہسپتال میرے باپ کو مرتا دیکھتا رہا، تم نہیں آئے۔ مادر روتے ہوئے بس بولی، آنسو بہہ رہے تھے۔ میں جانتا ہوں مگر میری مجبوری تھی۔ کیا مجبوری؟ جھوٹ اچھا ہے۔ وہ ہنسی۔ وہ جو سچ بتانے والا تھا رک گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کی وجہ سے وہ اپنے باپ سے نفرت کرے۔ واہ، چپ لگ گئی نا آپ کی زبان کو، آخر بولنے کو بچا ہی کیا تھا؟ آپ کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ مر جاتے ہیں، مگر آپ کو کیا فرق؟ یہ تو عام سی بات ہے۔ تم بہت غلط کہہ رہی ہو، سوچ رہی ہو۔ وہ افسردگی سے بولا تھا۔ ویسے سچ بتائیں اب تک کتنے مریضوں کو اس طرح مار چکے ہیں؟ وہ اس طرح بات کو نظر انداز کر کے سوالے نظر سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، شاید جانچ رہی تھی، میں ایسا کبھی نہ کرتا۔ اور اس دن میرے اور بابا اور مجھے کچھ نہیں سننا۔ اس کی بات کاٹ کر مادل بولے تھے، تم سچ جانے بغیر یہ سب کہنے کا حق نہیں رکھتی، تم پچھتاؤ گی۔ وہ کہتا کمرے سے چلا گیا تو مزید کچھ غلط نہیں سن سکتا تھا۔ پیچھے وہ بس آنسو بہاتی رہ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا ہمسفر وہی شخص ہوگا جس کے نہ آنے پر اس کا باپ مر گیا تھا۔ اگلی صبح سب کھانے کی ٹیبل پر تھے، بس لوت اور مادل کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ سب انم بیگم اور ندا اور ردا تھی۔ ردا انم بیگم کے ساتھ رہتی تھی، وہ لوت کی کزن تھی۔ بھائی جلدی بھابھی کو بلائیں، پھر ناشتہ شروع کرتے ہیں، ندا نے لوت سے کہا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے گھر آیا تھا۔ وہ جواب دیے بنا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ تیار ہو؟ اس کے باقی کے الفاظ اسے فرش پر نیند میں دے کر منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، شاید ساری رات وہ روتی رہی تھی اور دیر سے سوئی تھی۔ وہ اس کے قریب فرش پر بیٹھا تھا اور آگے آئے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹانے لگا۔ وہ لیٹ سونے کی وجہ سے اٹھی نہیں تھی۔ وہ اس کی نیند خراب کیے بنا اس کے بیڈ پر لٹا کر کمبل اڑا کر لائٹ آف کرتا وہ خود واش روم میں چلا گیا تھا۔ بھیا بھابھی بھی نہیں آئی؟ ندا نے اسے اکیلا آتے دیکھ کر کہا تھا۔ نہیں، وہ نیند میں تھی تو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ وہ کہتا ہوا ناشتہ کرنے لگا۔ دادو جب وہ اٹھے تو اسے ناشتہ کروا دیجیے گا۔ وہ کہتا ہوا باہر چلا گیا تھا۔ دادی جانتی تھی کہ لوت اور ماں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا۔ ان کی تو شروع سے خواہش تھی کہ مادل کو لوت ملک کی بیوی بنانے کی۔ وہ اٹھی تو خود کو بیڈ پر دیکھ کر حیران ہوئی۔ مزید حیران اس وقت ہوئی تھی 1 بج گیا تھا۔ میں اتنی دیر کیسے سو سکتی ہوں؟ کوئی مجھے جگانے کیوں نہ آیا؟ میں بیڈ پر کیسے آئی؟ کیا لوت نے نہیں؟ وہ تو چلے گئے تھے، کیوں کیا واپس نہیں آ سکتے؟ مطلب انہوں نے مجھے یہاں لٹایا۔ اب میں کیا کروں گی؟ طلاق نہیں لے سکتی، خالہ کو صدمہ لگ جائے گا، رہ بھی تو نہیں سکتی۔ میں کبھی ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو خود غرض ہو۔ تمہیں کیسے کنفرم کہ وہ خود غرض تھا؟ اس کے دل نے کہا تھا وہ خود غرض ہی ہے۔ اگر خود غرض نہیں تو کیوں نہ آیا؟ کوئی مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے۔ دل نے مخالفت کی تھی۔ دادی نے اسے ناشتہ کروا دیا تھا اور وہ ردا کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ خالہ نے کہا تھا لڑکے کی ایک ہی بہن ہے۔ دادی بھی نکل آئی اور کوئی لڑکی بھی۔ یہ لوت کی کزن ہے، ردا مطلب پھپھو کی بیٹی ہے۔ اس کے والد اور والدہ لندن ہوتے ہیں، یہ میرے ساتھ رہتی ہے۔ انم بیگم نے اسے ردا کو دیکھتے ہوئے بتایا تھا۔ مادل بظاہر نارمل سے انداز سے ملے مگر اندر سے اب نارمل تھی۔ اسے اچھا بالکل بھی نہ لگا کسی لڑکی کو لوت کی کزن کہنا۔ زندگی کبھی رکتی نہیں ہے۔ 2 سے 3 دن ہو گئے تھے لوت اس کی کیئر کرتا ہوا اس کا طنز کرتی رہی، مگر کہیں نہ کہیں دل سے وہ نہیں نکل پا رہا تھا۔ دل کہتا تھا اس کے باپ کی موت لکھی تھی تو آ گئی، مگر وہ سمجھتی تھی کہ وہ جان بوجھ کر لوگوں کو نہیں بچاتا۔ ایک بات جو لوت نے محسوس کی تھی وہ یہی کہ اسے ردا کا اس سے بات کرنا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک رات ڈنر پر حسب معمول تھوڑی بہت گفتگو ہو رہی تھی۔ ردا پہلے لوت سے بات کرتی رہی تو وہ صبر کر کے بیٹھی رہی، مگر جیسے لوت نے اس کی اسٹڈی کا پوچھا تو مادل کی بس ہو گئی تھی۔ وہ غصے سے اٹھ کر آئی تھی۔ سب حیران ہوئے تھے، لوت کہیں نہ کہیں خوش بھی۔ لوت کو اس واقعے سے لگا وہ پسند نہیں کرتی کہ کوئی لڑکی اس سے بات کرے۔ مادل کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی تھی، چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنی ہی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ جو وقت گزارنے کے لیے لانچ میں لگی تصویر دیکھ رہی تھی، ایک تصویر پر آ کر اس کی نگاہیں رکی تھیں۔ اس کی نگاہوں کا مرکز وہ برا آدمی تھا جس کی شکل اس کے باب نصیر سے ملتی جلتی تھی۔ اس میں نگاہیں اس آدمی کے چہرے سے ہٹا کر پوری تصویر کو دیکھا تو اس آدمی کے بائیں جانب ایک لڑکا کھڑا مسکرا رہا تھا، جبکہ دائیں جانب ایک شخص موجود تھا، مگر اس کا چہرہ کسی نے
کسی نے مارکر سے خراب کر دیا تھا، جیسے کوئی چاہتا ہی نہ ہو کہ وہ اس تصویر پر ہو، یہ کہ جس نے بھی کیا شاید شدید نفرت سے کیا تھا۔ ندا مادل ندا سے مخاطب ہوئی تھی، جو کسی سوچوں میں گم تھی۔ ندا نے اس کے مخاطب کرنے پر اس کی طرف دیکھا تھا۔ مادل اس کی آنکھوں کو دیکھ کر ٹھٹکی، جو شاید رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ کیا ہوا گڑیا؟ اس نے پریشانی سے اس کا چہرہ تھام کر پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو برسنے کو پھر سے تیار ہو گئے تھے۔ کیوں روئی گڑیا؟ بتاؤ مجھے، اس نے پیار سے کہا تو وہ گلے لگ کے مزید رونا شروع ہوگی۔ مجھے دادا اور پاپا یاد آ رہے ہیں۔ اللہ نے پہلے مجھ سے ماما چھین لیا، اب مجھ سے پاپا بھی چھین لیا۔ وہ اکھڑ اکھڑ کر بولی تھی، میری پیاری سی گڑیا روتے نہیں ہیں، ہر کسی کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، تم پریشان نہ ہو۔ آج سے تم مجھے موم کہہ سکتی ہے، میں تمہارا پورا خیال رکھوں گی۔ فی الحال مجھے سے پرومس کریں، آپ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گی، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، ماں کے دل کو کچھ ہوا تھا، پھر اس نے چھوٹی سی گڑیا سے پرومس کر لیا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ مسکراتے ہوئے بولی تھی، تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے، پھر بتاتی ہوں۔ مجھے آپ پہلی بار میں ہی بہت اچھی لگی تھی جب آپ نے گڑیا کہا، کیونکہ گڑیا مجھے صرف پاپا کہتے تھے، تم پہلی بار ہی مجھے کیوٹ سی گڑیا لگی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کیا، میں کبھی کبھی بھیا کو پاپا کہتی ہوں۔ گڑیا تو اچھی بات ہے۔ ماں دل اس تصویر کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی مگر نہیں پوچھا، وہ اسے مزید اداس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ندا نے اس تصویر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، یہ آدمی میرے دادا احمد ہے۔ ندا اس کی نظروں کا مرکز سمجھ کر ہاتھ سے اس بوڑھے آدمی کی تصویر پر اشارہ کرتے بولی تھی، اور یہ ماں نے ساتھ کھڑے دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کیا جس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرے پاپا ظہیر، اور یہ اب کی بار ماں نے اس کی طرف اشارہ کیا جس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ قاتل میرے پاپا، میرے دادا اور پاپا کہا، اس کے لہجے میں حقارت واضح تھی۔ مگر ان کے ساتھ تصویر میں کیوں ہے؟ ماں نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیونکہ میرے چچا ہیں۔ ندا کی بات سن کے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ کوئی شخص اپنے باپ اور بھائی کو کیسے مار سکتا ہے؟ اور یہ سب کب ہوا؟ 2 ماہ سے کچھ دن اوپر ہوئے۔ مطلب کب؟ 14 مارچ، جواب انم بیگم نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے دیا تھا۔ مادل کے قدم تھم گئے تھے۔ اسی دن تو اس کا باپ ہسپتال میں مرا تھا۔ مطلب رود کی مجبوری واقعی میں تھی۔ 2 عزیز کھوئے تھے اس نے، اور وہ اسے غلط اور خود غرض سمجھتی رہی تھی۔ آؤ ادھر بیٹھو، انم بیگم نے اس سے اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ جبکہ ندا کی ٹیوشن کا ٹائم ہونے والا تھا، وہ چلی گئی تھی۔ میں جانتی ہوں تم میں اور لوت میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے، تم دونوں کے درمیان غلط فہمی ہے۔ وہ اچھا لڑکا ہے، تم اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ جی، وہ فقط اتنا ہی کہہ کے اجازت ملتے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اسے آج معلوم ہوا تھا غلطی کیا ہوئی ہے۔ اس نے واقعی میں لوت پر برا بول کر غلطی کی تھی۔ پچھتاوا محسوس ہوا اور اس کا دکھ بھی محسوس ہوا۔ خود پر غصہ آیا، اس نے واقعی غلط کیا تھا۔ اس کی سنے بغیر خود کی سنا کر وہ نہ جانے کتنی دیر بیٹھی روتی رہی تھی۔ لوت آفس سے آیا تو یہ حیرانگی ہوئی کہ آج اس نے باتیں کیوں نہیں سنائی۔ وہ کچھ بولے بغیر فریش ہونے چلا گیا تھا، جبکہ وہ کچھ بولنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہی تھی۔ تیار ہو جاؤ، ردا اور ندا کو شاپنگ پر لے کے جا رہا ہوں، تم بھی چلو۔ وہ ردا اور ندا کا اس لیے بولا کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اکیلے اس کے ساتھ جانے پر راضی نہیں ہوگی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے ردا کا نام سن کر غصے سے کہا تھا۔ تمہیں کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوگی۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہوگی تو میں خود جا کر لے لوں گی۔ مگر کی ضرورت نہیں ہے، آپ جس کے ساتھ جانا چاہے جا سکتے ہیں۔ وہ غصے سے بولی تو وہ حیرت سے دیکھنے لگا تھا۔ بھابھی پلس موم، وہ کچھ کہتا۔ اس سے پہلے ندا اندر آئی تھی۔ لوت کو خوشی ہوئی کہ ندا نے اسے موم کہا تھا۔ دوسری بات، وہ ندا کی مان کر ضرور جائے گی، اور آخرکار وہ ندا کی ضد پر جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر مادل تھی۔ جبکہ لوت نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ انکار کرتی تھی، مگر ردا اور انم بیگم کو دیکھ کر چپ چاپ بیٹھی تھی، جبکہ بیک سیٹ پر ندا اور ردا بیٹھی تھی۔ راستے میں ہلکی پھلکی باتیں ہوتی رہی تھی۔ اس نے خود کے لیے ہلکے گرین کلر کا فراک پسند کیا تھا۔ اس نے لیا ہی تھا کہ اس کی نظر پیلے رنگ کی میکسی پر گئی تھی جو لوت کی نظروں میں تھی۔ اس نے وہ میکسی خریدی۔ لوت کو وہ کوئی موزہ ہی لگا تھا، ورنہ وہ سوچ رہا تھا خرید لے، تعلق بہتر ہوتے ہی دے دے گا۔ وہ مادل کو ہی دیکھ رہا تھا جب ردا آئی تھی، اسے باتوں سے تھام کر لے گئی۔ اس نے 2 ڈریس میں سے ایک ڈریس سلیکٹ کرنے کا کہا تھا۔ لوت نے اسے دوست اور کزن سمجھ کر مشورہ دینے لگا۔ مادل کو منظر ذرا بھی اچھا نہ لگا۔ وہ بجھے دل سے رخ موڑ گئی، مگر ساری توجہ ادھر ہی تھی۔ وہ سب ریسٹورنٹ پر کھانا کھا چکے تھے۔ ندا اور مادل چیئر پر بیٹھی تھی، جبکہ کچھ دور ردا لوت سے کوئی بات کرتے نظر آ رہی تھی، اور لوت مسکرا رہا تھا۔ منظر مادل صاف دیکھ سکتی تھی۔ جب ان کی باتیں لمبی ہوگی تو صبر توڑتے چیئر سے اٹھ گئی اور ان کی سمت بڑھنے لگی تھی۔ تو تم آج سے ملو گی؟ ہاں، میں نے بہت انتظار کیا ہے اس وقت۔ ردا کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ سر لہجے میں ان کے سامنے سے گزر کر ریسٹورنٹ کے دروازے سے باہر نکل گئی تھی۔ دل لوت نے اسے پکارا مگر وہ جا چکی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ ردا نے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، لوت کہتا باہر بھاگا تو ردا ندا کی جانب بڑھی تھی۔ تم نے بھابھی ماں کو کچھ کہا ہے کیا؟ ردا نے ندا سے پوچھا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، چلو۔ وہ دونوں بھی باہر کی جانب بڑھی تھی۔ کیا ہوا ہے دل، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ لوت نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ بس تھک گئی ہوں، اس نے گاڑی میں بیک سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے، گھر چلتے ہیں، اس نے پیار سے کہا تھا۔ بھابھی آپ ٹھیک ہیں؟ ندا نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی گڑیا، مادل نے جواب دیا تھا۔ ندا مادل کے ساتھ بیٹھی تھی تو ردا بھی وہیں بیٹھ گئی تھی۔ اسے کنفرم ہو گیا تھا اس کی وجہ سے جیلس ہو رہی ہے، اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ وہ جیسے
یہ آج کمرے میں داخل ہوتے سے پہلے کی بجائے آج جاگتے دیکھ حیران ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے آنے سے پہلے سو جاتی تھی۔ حیرت ہے آج تم سوئی نہیں؟ لوت نے گھڑی اتارتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، وہ نیند نہیں آ رہی تھی تو مووی دیکھنے لگی۔ اس کا جواب سن کر وہ حیران ہوا تو ہمیشہ الٹا جواب دیتی تھی۔ آج پہلا دن تھا کہ جو صحیح سے بات کر رہی تھی۔ نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ وہ شوز اتارتے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں، اس نے نظر ٹی وی پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کوئی سر درد تو نہیں ہے؟ نہیں۔ پھر یاد آ رہی تھی کس کی۔ لو جانتا تھا کہ اس نے اپنے باپ کا نام لیا تو وہ خود غصے سے پاگل ہو جائے گا، اور اسے لگ رہا تھا کہ یہی کہے گی آپ کی۔ اس کی بات سن کر اس کے ہاتھ ہمیں تھے، وہ ساکت رہ گئی۔ کیا رہ گیا تھا؟ کیا وہ میرا مطلب ہے آپ کی نہیں آ رہی؟ آرہا آنٹی کی آ رہی ہے۔ وہ سچ باتیں ہوئے بولی تھی۔ اوہو، اگر ایسا ہے تو کال کر لو کی تھی، مگر وہ شاید بیزی تھی اس لیے کال پک نہیں کی۔ کوئی بات نہیں، ہم کل ملنے کے لیے چلتے ہیں۔ واقعی وہ خوشی سے چیک کی تھی۔ جی ایک کام کرو گی؟ اس نے صوفے پہ بیٹھتے پوچھا تھا۔ جی، وہ جواب بس ایسے دے رہی تھی جیسے سب نارمل ہو۔ ملازمت سے کہہ کر چائے بنا دو، میرے سر میں درد ہے۔ وہ اپنا سر انگلیوں سے دباتے ہوئے وہ کہنے لگا تھا۔ میں خود بنا دیتی ہوں۔ وہ کہتے باہر چلی گئی تھی جبکہ لوت پر جیسے حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ چائے کا کپ اور ٹیبلٹ لے کر آئی تھی۔ لوت کو لگا وہ اب نارمل ہو رہی ہے، اپنا بیہیو اس کے ساتھ چینج کر رہی ہے۔ وہ آپ سے ایک بات کہوں؟ وہ اسے چائے کا کپ تھما کر اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور اپنی انگلیوں سے کھیلنے لگی۔ ایک نہیں سو کہو، لوت نے پیار سے کہا اور اپنی ساری توجہ اس کی جانب کر لی تھی۔ اب وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا جبکہ وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ سوری، وہ شرمندگی سے بولی تھی۔ فار واٹ؟ لوت کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کس لیے سوری بول رہی ہے۔ میں نے حقیقت جانے بغیر آپ کو برا بھلا کہا، میرا لہجہ رویہ آپ کے ساتھ برا رہا، میں نے آپ کی ایک نہیں سنی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کسی دن آپ کے والد کا اور دادا کا مرڈر ہوا تھا۔ وہ بھی نظر جھکائے کہہ رہی تھی۔ لوت کو خوشی ہوئی کہ اس نے پورا سچ نہیں جانا۔ اگر مجھے پتا ہوتا وہ نصیر احمد ہے تب بھی وہ اسپتال نہ جاتا، وہ بس سوچ سکا تھا۔ اس کے لیے یہ خیال بھی سکون آور تھا کہ اس کی محبت اسے مل گئی ہے۔ پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ اور منت بھرے لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ میں ان نظروں پر جان بھی قربان کر دوں۔ معافی تو بہت چھوٹی سی بات ہے، مطلب آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ وہ جو آپ کا انتظار کرنے لگی تھی۔ آف کورس دل وہ اسے سکون محسوس کر رہی تھی، ورنہ سے یہ خیال ہی کھا جا رہا تھا کہ وہ غلط فہمیوں میں ڈوبی رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ ماں نے ردا کو یاد کرتے ہی کہا تھا۔ پوچھنے سے پہلے اجازت کیوں لیتی ہو؟ اس نے بدلے میں سوال کیا تھا تاکہ آپ کو میرا کوئی اور سوال پوچھنا برا نہ لگے۔ انسان جسے محبت کرتا ہے اس کا سوال برا نہیں لگتا، اور بہتر یہ ہے کہ سوالات پوچھ کر غلط فہمیاں دور کر لی جائیں۔ جی اب پوچھو۔ وہ ردا آپ کی کیا لگتی ہے؟ اس کا سوال سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ مطلب جو وہ سوچ رہا تھا وہ سچ تھا۔ کزن پلس فرینڈ، وہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا، وہ پرسکون ہوئی تھی؟ کیوں پوچھا؟ ویسے ہی۔ چلو مان لیا ویسے ہی، وہ مسکرایا تھا۔ دادی ردا کہاں گئی ہے؟ آج اس نے ردا کو پورا دن نہیں دیکھا تھا تو پوچھ لیا۔ وہ ناشتے کے بعد نظر ہی نہیں آئی تھی، احمد کے ساتھ گئی ہے، انم بیگم نے کہا۔ انم بیگم کو اس کا دادی کہنا بہت اچھا لگا تھا۔ ان کی تو خواہش ہی پوری ہو گئی تھی۔ احمد کون؟ وہ اس کا منکو ہے، پاکستان رہتا ہے، میرے ساتھ اسی وجہ سے یہاں آئی تھی اور بہت جلد رخصتی کر دیں گے، انم بیگم نے تفصیل بتائی تھی۔ ان کی بات سن کر وہ اپنی شرمندگی چھپا نہ سکی تھی اور اپنی سوچ پہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ آفٹر سم ڈیز گھر میں ردا کی شادی کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ گھر کا ہر کمرہ ہر کونا صاف کروایا جا رہا تھا۔ لوت اور مہادل کی زندگی نارمل ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی آرا بیگم سے ملنے کی خواہش کرتی لوت ضرور پوری کرتا۔ مہادل کے دل میں یقیناً لوت اپنی جگہ ان چند دنوں میں بنا چکا تھا۔ ایک بات جو اس نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ جب بھی اس سے اپنے والد نصیر احمد کا ذکر کرتی وہ بات کو یا تو بدل دیتا یا پھر چپ کر جاتا۔ میم، ہم نے بڑے صاحب مطلب ظہیر صاحب کا کمرہ صاف کر دیا ہے، آپ دیکھ لیں، ملازمہ نے اس کے پاس آ کر کہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے ملازمہ کو ظہیر ملک کا کمرہ صاف کرنے کو کہا تھا۔ وہ سر ہلا کر ظہیر ملک کے کمرے میں چلے گی۔ وہ عائشہ پہلی بار وہاں آئی تھی۔ وہ اس کمرے کو دیکھ کر جان گئی تھی کہ واقعی میں رعبدار شخصیت تھے۔ اس کمرے میں ایک میز پر کتابیں پڑی تھی، ساتھ ہی باتھ روم کے علاوہ اسٹڈی روم بھی تھا جس میں بے شمار کتابیں تھیں۔ یقیناً ظہیر ملک کتابوں کا شوق رکھتے تھے۔ اتنی کتابیں دیکھ کر کوئی بھی بات آرام سے کہہ سکتا تھا کہ کتابوں سے ہی ان کا مشغلہ تھا۔ اس نے نہ جانے کیوں ظہیر ملک کو جاننے میں دلچسپی ہوئی تھی۔ وہ اسی شہر میں کتابوں کو کھول کر دیکھ رہے تھے۔ اس نے وہ کتابیں بھی دیکھی جن کے اس نے صرف نام سن رکھے تھے۔ کتابوں کے مجموعے سے اسے معلوم ہوا کہ وہ شخص واقعی میں قدرت کا لور تھا، مطلب نیچر سے پیار کرنے والا۔ اسے وہ شخص بہت اچھا لگا تھا۔ میم، مادل ملازمہ کی آواز نے سے ظہیر ملک کے روم سے آئی تھی۔ یقیناً ملازمہ روم میں تھی، اب اسے اسٹڈی روم سے جانا تھا۔ وہ جیسے ہی پلٹی پیچھے مڑی، میز سے پھولوں کی ایک ٹوکری نیچے جا گری تھی جس سے پھول بکھر گئے تھے۔ پھولوں کی طرف نیچے دیکھنے لگی تو اسے ایک سیاہ رنگ کی ڈائری نظر آئی تھی۔ اس ساکت سی ڈائری اٹھا کے تھی، نہ جانے کیوں اسے ڈائری اٹھاتے ہی اس کا دل لرز گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے ڈائری گری اور اسی وقت کسی نے اسٹڈی روم کا دروازہ کھولا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے ڈائری گری اور اسی وقت کسی نے دروازہ کھولا اور خوش نصیبی سے ملازمہ تھی۔ میم، معذرت، مجھے آپ کی اجازت کے بغیر نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تو میں آ گئی۔ ملازمہ نے ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر صاحب کہا تھا۔ اس گھر کی ملازمین یا تو لوت کو صاحب کہتے تھے یا ڈاکٹر صاحب۔
ओके तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। मादिल ने मुलाजमा को भेजते ही डायरी उठाई थी और तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर पहला सफ़ा खोला, जहाँ बड़ा बड़ा करके लिखा था एक तकलीफ लिखा था, और इसी सफ़े के कोने में ज़हीर मलिक लिखा था। वो इस वक्त मजीद कुछ नहीं पढ़ सकी थी, मगर वो जान गई थी कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसे वो नहीं जानती। से डर था कि लूत आ गया तो शायद वो इस डायरी को ना पढ़ने दे। इसने स्पूल उठाकर टोकरी में रखे और साथ में डायरी को भी रख दिया और बाहर की सिमत बढ़ गई। आज 2 दिन बाद माथुर स्टडी रूम में वापस आई थी। गुज़िश्ता रोज़ संडे को लूत घर पर ही था, तो वो दोबारा नहीं आ सकी। से आज वो डायरी मेज़ पर पड़ी मिली थी। मतलब कोई तो है जो इस डायरी को पढ़ता है। वो कहते ही डायरी उठा गई थी और सफ़े खोले। पहले के 3-4 सफ़े खाली थे, मगर आगे कुछ ज़रूर लिखा था। नसीर, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। ऐसे वाला दोस्तों को छोड़ दो, लड़कियों से दूर रहो। बाबा अहमद आज भी नसीर भाई पर गरज रहे थे। उसने हमेशा की तरह आज भी बाबा को जलील कर दिया था। कॉलेज में तो वो किसी न किसी तरह से पास होता रहा, मगर अब यूनी में पहले सेमेस्टर में ही बार बार फेल हो रहा था। इसकी वजह गलत सोबत थी। बाबा, मैं भी कई बार कह चुका हूँ, ज़िंदगी 4 दिनों की है, ऐश करने दे। नसीर ने आज भी हमेशा वाला जवाब दिया था। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, सुधर जाओ। अपने भाई को देखो, तुमसे छोटा है मगर फिर भी स्टडी में आगे है। पर क्या है, उसका बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया है, मेरे कहने पे शादी भी कर ली है। बाबा ने हमेशा की तरह मेरी तारीफ़ की। बाबा की गलती यही थी कि वो हमेशा इसके सामने मेरी तारीफ़ें करते थे ताकि वो कुछ सुधर जाए, मगर नसीर हमेशा बुरा तस्वर करता था। इसलिए लगता था बाबा मुझे फ़ोके ज़्यादा देते हैं, मगर बाबा चाहते थे कि वो कामयाब बन जाए। मगर वो अय्याश बन गया था। वो बाबा की दूसरी बीवी मतलब मामा की औलाद था। मैं पहली बीवी रज़ा की औलाद था। इनकी डेथ के कैंसर की वजह से बहुत जल्द हो गई थी, शायद मेरी पैदाइश के कुछ माह बाद। मगर मैं कसम खाता हूँ कि अन्ना मामा ने मुझे हमेशा अपना बेटा ही समझा था। इनके लिए मैं और नसीर बराबर थे। मैं भी नसीर को बहुत तस्लीम दिल से करता था, मगर वो नहीं करता था। वो समझता था बाबा ज़हीर मतलब मुझसे प्यार ज़्यादा करते हैं। जब मैंने पहले लिखा था तो मैं एक नौजवान मर्द था। आज लो जैसे जवान बेटे का बाप हूँ। पहले जब लिखा था तब मेरे पास मेरा भाई था, मगर अब नहीं है। मैंने बहुत सारी कोशिश की कि कुछ ना कुछ लिख सकूँ, मगर कुछ नहीं लिख सका। अब मुझे हालात ने लिखने पर मजबूर किया है। अब से कई साल पहले नसीर किसी डांसर के साथ घर में आया था और कहा कि उसकी बीवी है। बाबा उसकी शादी अपने दोस्त की बेटी से करना चाहते थे, मगर वो करके आ गया था। बाबा बेहद गुस्सा हुए थे। ये तुमने क्या किया? नसीर अहमद साहब दाड़े थे। मैंने ओनली अपनी पसंद से शादी की है। तुमने सिर्फ ये नहीं किया, कुछ वीक्स पहले जो बैंक में डाका डाला गया है, इन डाकों में तुम भी थे। बाबा, वो सिर्फ एडवेंचर था, एंजॉयमेंट थी। नसीर ने कंधे झुकाकर कहा, तो जैसे कोई फ़र्क न पड़ता हो। पड़ता भी नहीं था। चटाख, लानत है ऐसे एडवेंचर पर, लानत है ऐसे एंजॉयमेंट पर। अहमद साहब ने इसे जना डराता पर मारा था। सब कमरों से बाहर निकलाया था। चंद साल का लौत भी बाहर खड़ा था। ज़हीर भी अपनी बीवी के साथ बाहर खड़ा था। नाम बेगम बड़ी मुश्किल से पाँव पर खड़ी थी। वो अपने बेटे की तरबियत पर दुरुस्त न कर सकी थी, जबकि नसीर अपने चेहरे पर हाथ रखे शौक से देख रहा था। इसकी बीवी मज़े से तमाशा देख रही थी। मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया, इतना पैसा बहा दिया और तुम डाके डालने चल पड़े। मेरी और मेरे ख़ानदान की सालों की मेहनत और इज़्ज़त बर्बाद कर दी। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। आपने अच्छा नहीं किया। नसीर मलिक पर हाथ उठाकर वो सिर्फ इतना बोला जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आपने अच्छा नहीं किया। तुमने अच्छा नहीं किया अपने बाप की इज़्ज़त और नाम ख़राब करके। काश तुम पैदा ही ना होते। अगर हो गए थे तो ज़हीर की तरह खुद को मलिक साबित करके दिखाते। आपकी तरक्की अर्ज़ है कि मैं आज से मलिक नहीं होऊंगा। तुम इस काबिल नहीं हो कि मलिक कहलाओ। अहमद मलिक दुख तो दर्द से बोले थे। ये नसीर ज़हीर से ज़्यादा अजीज़ था, मगर इसकी हरकतें गलत थी। और क्या आपको अपने बेटे पर फ़ख्र है? जिसके साथ फ़ख्र है, इसके साथ ही रहे। नसीर अपनी बीवी का हाथ थाम कर दरवाजे की जाने बढ़ने लगा। रुको, आज अगर तुम चले गए ना तो कभी वापस मत आना। मैं तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा। जो करना है करे, मुझे आपकी जायदाद की परवाह नहीं। सोच लिया, मैं एक शर्त पर रखूँगा। क्या? अनम बेगम ने कहा, जबकि अहमद मलिक सदमे से निडाल थे। या मैं और रज़िया नसीर की बीवी यहाँ रहेगी, या फिर ज़हीर और इसकी बीवी और बेटा। दफ़ा हो जाए यहाँ से। अगर मुझे किसी को चुनना पड़ा तो मैं ज़हीर होगा। आज से तुम्हारा मलिक फैमिली से ताल्लुक़ ख़त्म। मलिक साहब दाड़े थे। मुझे कोई शौक़ नहीं है मलिक फैमिली से ताल्लुक़ रखने का, और याद रखिएगा मैं ज़रूर बदला लूँगा। ज़हीर को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर आप इसकी लाश पर आंसू बहाते रहना। नसीर उंगली उठाकर वार्न करता हुआ चला गया था। कौन होगा ये नसीर? इतना बदतमीज़ कौन होता है? तौबा अस्तग़फिरुल्लाह। नहीं, मेरे बाबा से नहीं है, कोई और होगा। वो सोच रही थी। वो मज़ीद नहीं पढ़ सकी क्योंकि शादी की तैयारी जारी थी। आज शाम को मेहंदी थी और लौत ने भी इसी वजह से आ जाना था। इससे पहले मुलाजमत से किसी वजह से बुलाने आती, वो इश्तियाक लिए डायरी को रखती बाहर चली गई थी। रीता की शादी का कुछ दिन गुजर चुके थे। वो आज सुकून से सोने का इरादा करते लेटी थी।
अभी से लेटे चंद मिनट ही गुजरे थे कि मोबाइल पर मैसेज की टोन बजी। वो कच्ची नींद में होने की वजह से उठ गई थी। इसे लगा लूत होगा, क्योंकि लूत आज हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर की जगह जॉब कर रहा था, मगर कोई अननोन नंबर था जिससे एक मैसेज आया था। मादिल बाहर लॉन में हो। वो मैसेज लेकर परेशान होगी तो मगर हिम्मत जमा करते हुए रिप्लाई दिया था, आप कौन और मैं क्यों हूँ? मैं कौन हूँ ये अहमियत नहीं रखता, मैं तुम्हें हकीकत बताने आया हूँ। वो इस मैसेज से तो जान गई थी कि कोई मरता, मगर डर कायम भी रहा था। आखिर इसने हिम्मत जमा की, दुपट्टा ओढ़ कर बाहर लॉन में आ गई थी। पता नहीं कौन है, कौन सी हकीकत मालूम होगी मुझे ज़िंदगी में। वो बड़बड़ाई थी, कौन? इसने लॉन में मौजूद हल्की रोशनी में किसी इंसान का साया देखा तो मुखातिब किया था, बहुत जल्द जान जाओगी, फिलहाल हकीकत जान लो। मुकाबिल ने मुस्कुराकर कहा, कौन सी हकीकत? किसकी हकीकत? इसने डरते पूछा था। अपने शोहर डॉक्टर रूथ मलिक की। वट कौन सी हकीकत? इसका दिल हर्ष रहा था। ऐसा क्या रूथ ने किया कि वो नहीं जानती थी? रिलैक्स बेबी, बताने ही लगा हूँ। दरअसल तुम समझती हो कि जिस दिन तुम्हारा वालिद अस्पताल में मरा, लौट अपने वालिद और दादा की वजह से नहीं आया था, ऐसा नहीं है? इसने तंज़िया अंदाज में पूछा था, मगर वो कशमकश की एक वजह से खामोश थी। यकीनन तुम ऐसा ही समझती हो, ये बिल्कुल गलत है। अगर डॉक्टर लौट को पता होता कि तुम्हारा वालिद है, वो कभी भी बचाने ना आता, चाहे इमरजेंसी होती या ना होती। ये झूठ है, वो ऐसा कभी ना करते। माँ ने दिल में इस बात को मानने से इनकार किया था। यही सच है। जानती हो इसका सबका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ तुम्हारा बाप। मुकाबिल ने कहका लगाया था। माँ को अपना दिमाग उड़ता महसूस हुआ था। चलो मैं तुम्हें हकीकत बताता हूँ, क्या याद करोगी? एहसान कर रहा हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना। इसने जानने से इनकार किया था। सुन तो लो, मैंने कहा ना कि नहीं जाना कुछ भी। वो कानों बाहर रखते हुए दाढ़ी थे। उसका जवाब सुने बगैर अंदर की जाने बढ़ी थी। वैसे आप पूछोगी नहीं मैं कौन हूँ? वो बोली तो कुछ नहीं, बकर रुक गई थी। रुक नहीं मोड़ा था। तुम्हारा आशिक हूँ। तुम भी रसिया की तरह इंटरनेट पर अच्छी लगोगी। इसने कहका लगाकर माँ दिल को समझ तो नहीं आया, मगर अंदर की जाने बढ़ गई थी। वो अब एक नई कश्मकश में थी। जो भी था, मलिक फैमिली के बारे में सब कुछ जानता था। तुम अभी तक सोई नहीं है? लोथ अभी घर पहुंचा था। वो बहुत थक चुका था डबल ड्यूटी की वजह से। इसने समझा था मादिल सो चुकी होगी, मगर कमरे में दाखिल होते उसे जागते देखकर पूछा था, नहीं नींद नहीं आ रही थी। इसने बहाना बनाया था। वो तो बस इस इंसान की बातें सोच रही थी जो लॉन में मिला था। क्यों, क्या मेरी याद आ रही थी? लोथ ने मुस्कुराकर कहा। मादिल ने फैसला कर लिया था वो लोथ को बता देगी जो भी शख्स ने लॉन में कहा था। मुझे आपको कुछ कहना है? ज़रूर कहो, मैं सुन रहा हूँ। वो कुछ फाइल मेज़ पर रखते हुए बोला था, पहले यहाँ आए। मादिल ने इसे फाइल देखते हुए कहा था, और इसे लोथ की मुकम्मल तवज्जो चाहिए थी। सुन रहा हूँ, तुम बोलो। इसने इसी तरह फाइल पर झुके हुए कहा था, मुझे आज एक आदमी ने मैसेज करके लॉन में बुलाया था। माँ ने हाफ बात की और इसकी तरफ देखकर इसके हाथ पेज खोलते वक्त रुके थे। पीछे मुड़कर देखा। कौन था? इसने नाम नहीं बताया, बस ये कहा कि क्या कहा? ये कि तुम्हारा आशिक हूँ। तुम भी रजिया की तरह इंटरनेट पर अच्छी लगोगी। वट कौन था? वो दाढ़ था। इसके माथे पर कई बल थे। वो इसके करीब आ चुका था। इसने मुझे मैसेज किया था लॉन में आओ। उसने मुझे हकीकत बतानी थी। फिर वो गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। इसने कहा कि आपको अगर पता होता कि मेरा वालिद अस्पताल में है तो आपका, अगर इमरजेंसी ना भी होती तो आप ना आते। और क्या कहा? ये कि जो भी हुआ सब ड्रामा, इसका सबका जिम्मेदार इसका बाप है। इसका बाप? क्या तुमने इसका चेहरा देखा? पहले दो अल्फाज इसने खुद से कहे, बाद में मादिल से पूछा था। नहीं, मेरी तरफ पीठ थी इसकी, और इसने मुझे कुछ देर मजीद भी कहना चाहा, मगर मैं वापस आ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम एक मैसेज पे चली गई कि वो गुस्सा कंट्रोल करके थक गया था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सॉरी। क्या सॉरी? वो चीखा था। आज मादिल ने इसका ये रूप देखा था, वरना तो हमेशा मुस्कुराता रहता था। तुम्हें पता भी है क्या होता अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देता? आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। आइंदा ऐसा वक्त नहीं आने दूंगा। तुम मुझे वो नंबर दिखाओ जहाँ से मैसेज आया था। इसके कहने पर मादिल ने नंबर दिया था। इसने कई बार कॉल की, मगर नंबर बंद था। यकीनन इसने किसी और के नाम की सिम यूज़ की होगी। यह नंबर किसी और का नहीं, किसी काम का नहीं है। इसने मोबाइल की तरफ देखकर कहा था, तुम घर रहना कोशिश किया करो, घर से बाहर ना निकला करो। हो सके तो कमरे से बाहर ना निकलो। मैं सिक्योरिटी बढ़ा देता हूँ। खेल ख़त्म नहीं हुआ, वो कहता, और इसे हटा देता। बाहर चला गया था। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे पता करना है वो कौन है जिसे अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है। अच्छा, मगर आपसे कुछ पूछना है। क्या? ये रज़िया कौन है? लूत ने सवाल तो सुना, मगर लपेटते हुए जवाब दिए बगैर वहाँ से चला गया था। ज़िंदगी ने गुजरना होता है, वो गुजर जाती है। कई साल पहले पापा को किसी से मालूम हुआ कि नसीर की बेटी पैदा हुई है। पापा अपनी पोती की शक्ल देखना चाहते थे, इसलिए भाई नसीर के घर का पता करवाया था। मैं और पापा वहाँ गए थे। इसके घर मलिक हाउस की तरह तो नहीं था, मगर खूबसूरत था। काफ़ी वक्त हम खड़े रहे। तकरीबन आधे घंटे बाद नसीर बाहर निकल आया था, मगर हमें अंदर जाने नहीं दिया था। इसके तल्ख जुमलों ने बाबा का सीना चीर दिया था। उसने कहा कि वो अब किसी अहमद मलिक को नहीं जानता, वो नसीर अहमद है। मजबूरन से बाबा का नाम अपने नाम के साथ लिखना पड़ता है। और इसके आखिरी जुमलों ने न सिर्फ बाबा बल्कि मुझे भी हिला कर रख दिया था। उसने कहा कि वो अपनी बेटी पर हमारा सार भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो जल्द मलिक हाउस से जनाजे उठवाएगा। मैं बस सोचता ही रह गया था कि कोई इतनी नफरत कर सकता है, वो भी अपने बाप और भाई से। चलो मैं तो सतीला था, मगर बाप यही तक ना था, बल्कि इसने गार्ड से कहा कि हमें धक्के देकर निकाल दिया था। मेरी हिम्मत यहीं तक थी। मैंने बाबा से कहा कि वापस चले, मगर बाबा नहीं माने। वो बस ये थे कि अपनी पोती से मिलकर जाएंगे।
मेरी हालत इस वक्त मरने वाली हो गई थी जब बाबा को पहला धक्का दिया गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सोसाइटी में इतनी इज्जत रखने वाले सियासतदान अहमद मलिक अपने बेटे से बेइज्जत हो रहा है। इस दिन मेरे लिए वो नफरत के काबिल बन गया था। मैं बाबा को ज़बरदस्ती वहाँ से वापस ले आया था, मगर बाबा ना रहे और वो 2-3 साल बाद अपनी पोती से मिलने स्कूल चले गए थे। कई बार वो गए, जब नसीर को पता चला तो वो घर आया और बाबा की गिरबान से पकड़ कर कहा कि इसकी बेटी से दूर रहें। कुछ माह बाद हमें पता चला कि बाबा हार्ट पेशेंट बन गए हैं और मैंने नसीर का कमरा बंद करवा दिया था और इसकी तस्वीर इसी दिन हटा दी थी जब इसने बाबा को धक्का दिलवाया था। बाबा ने अब जायदाद मेरे नाम करने का फैसला कर लिया था। इनका कहना था कि नसीर का इंतज़ार करके थक चुके हैं। मैं ज़िंदगी के इस मोड़ पर हूँ जहाँ इंसान बेबस महसूस करता है खुद को। मैं डॉक्टर लोथ का बाप हूँ, निदा का बाप हूँ, मगर भाई की कमी शरीक हयात तो निदा की पैदाइश पर ही खाल के की सजा मिली थी। लोथ को आए 2 माह होने वाले थे। वो अपनी तालीम मुकम्मल करके आ चुका था, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर बन चुका था। मैं अपनी औलाद को नहीं खोना चाहता था, अपने पापा को नहीं खोना चाहता था। मुझे डर है नसीर सब ख़त्म ना कर दे। नसीर की बीवी रज़िया इसकी बेटी की पैदाइश के 6 माह बाद ही छोड़ कर चली गई थी। मैंने कहा शायद वो वापस आ जाए, मगर वो नहीं आया। पहले 2 दिन पहले बाबा ने जायदाद मेरे नाम कर दी और आज नसीर को इत्तला मिली तो उसकी कॉल आ गई थी। इसने कहा मेरे और बाबा की ये लम्हात आखिरी हैं, जायदाद तो वो कभी भी ज़हीर को नहीं देगा। मुझे नहीं लगता था वो मेरा भाई है। आखिर भाई को कैसे मारने का सोच सकता है, अपने बाप को मारने का कैसे सोच सकता है। यकीनन कोई और भी शामिल है साजिश में। मैं दुखी था, वो एहसास कमतरी का शिकार हो चुका था। मैं बस इतना लिखना चाहता हूँ कि आगे बात नामुकम्मल थी, जैसे आगे लिखा ही ना गया हो या मौका ही ना मिला हो। मादिल को पता ही ना चला। वो ये सब पढ़ने के साथ साथ रो रही थी। मादिल ने खस्ता दिल से डायरी बंद के तकरीबन 1 घंटे भाई की से नफरत और बाप से नफरत सोच कर रोती रही थी। आखिरकार डायरी में छुपा राज सामने आ ही गया था। बाकी सच भी बहुत जल्द मादिल को मालूम हो जाएगा। वो शेर था ना कि कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। लूत अभी ही अपने दोस्त इंस्पेक्टर ज़ाहिद से मिलकर आया था। वही उसका वाहिद दोस्त था और वो इंसान न था जो लूत की ज़िंदगी के बारे में जानता था। लूत ने से घर में किसी के आने का बताया तो ज़ाहिद का कहना था कि हमारे पास ऐसा कोई सुराग नहीं मिला, ऐसी कोई निशानी नहीं मिली जिससे कुछ भी मालूम हो सके। वो शख्स दोबारा सामने आया, इसलिए तुम घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दो। लूत भी अभी उलझा हुआ था। इसने बज़ाहिर किसी पेशेंट की फाइल खोली ताकि वो मादिल को लगेगा वो काम कर रहा है। मैंने आपसे कुछ पूछना था, मादिल ने से मुखातिब किया तो उसने फाइल से नज़र हटा के से देखा था। कितनी बार कहा है इजाज़त न लिया कर। उसने आबरूश का जैसे कहना चाह रहा हो कि कितनी बार कहूँ। वो आप सच सच बताएंगे ना? मैं झूठ नहीं बोलता। मैं ये पूछ रही थी कि आपके वालिद और दादा के तहत मतलब मर्डर कैसे हुआ। मादिल ने अच्छी तरह से इसके चेहरे के उड़ते रंग देखे थे। तुम्हें क्यों जानना है? वैसे ही मैं जानना चाहती हूँ कातिल कौन है। लूत का चेहरा सदपन से तन गया था। वो नहीं चाहता था कि कभी भी मादिल को हकीकत मालूम हो। तुम्हारा इस मामले से कोई तल्लुक नहीं है, इसलिए इस पर कोई बात नहीं होगी, मगर मैं कह दिया ना कि कोई नहीं मतलब है तुम्हारा। इस बार वो कदरे गुस्से से बोला था। अच्छा प्लीज़ आप गुस्सा ना करें। तुम ज़रूरी सामान पैक कर लो, हम चंद दिनों के लिए कराची जा रहे हैं। इसने इस बात का रद्द-ए-अमल दिए बगैर कहा था। मगर क्यों? कराची किसी अस्पताल में जहाँ मैं पहले ड्यूटी करता था। काम है कैसा काम? कुछ डॉक्टर से मिलना है और एक पेशेंट को देखना भी है। कौन पेशेंट? हमारी पुरानी मुलाजमा है, सेहतयाब हो गई है तो मिलना है। क्या हुआ था? बीमार थी। अच्छा ठीक है, मैं पैकिंग करती हूँ, सिर्फ ज़रूरी सामान लेना, हम चंद दिनों के लिए जा रहे हैं। ओके। वो उठी और पैकिंग करने लगी। मैम, गार्ड कह रहा था कि ये पर्ची बाहर कोई औरत देख के गई है आपके लिए। मादिल ने पर्ची थामी और धड़कते दिल से खोला। इसका दिल धड़क रहा था। बहुत जल्द डार्लिंग, तुम रज़िया की जगह संभाल लोगी। यही एक जुमला था। न जाने कौन था वो शख्स जो इसे रज़िया से जोड़ता। वो ये तो जान गई थी कि नसीर की बीवी रज़िया थी और एक डांसर थी। मतलब जो भी था वो चाहता था वो बेहुदा डांसर की जगह संभाले। क्या है? लूत ने कहा था। उसने वो पर्ची लूत को थमा दी, जिसे पढ़कर इसका गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसने मुट्ठी दबाकर कहा था। नम बेगम ने परेशानी से देखा था। क्या हुआ है लूत? कुछ नहीं दादा, परेशान ना हो। चलो दिल चले। इसने आखिर बार मादिल को देख कर कहा था। तुम मादिल इसके साथ चली गई। गाड़ी में बैठते इसने मोबाइल निकाला और जाहिर को मैसेज किया। जाहिर जो भी है वो चाहता है कि मेरी बीवी रज़िया की तरह बने। मेरे घर के गेट के सामने मौजूद कैमरे में देखो, एक औरत आज तहरीर लेकर आई थी। पता करो वो कौन है। इसने मैसेज टाइप करते ही सेंड किया था। मोबाइल पॉकेट में डाला। इसका बस नहीं चल रहा था कि इस घटिया औरत को अपने हाथों से मार डाले, जो खुद तो बेहयाई करके मर गई थी, मगर इसकी बीवी का नाम बदनाम हो रहा था। शाम तक मुलाजमा रुकैया को लूत इसी फ्लैट पर ले आया था जहां वो कराची में रहने के लिए आए थे। मुलाजमा कुछ बताना चाहती थी, जबकि एक दिन पहले ही वो कोमा से होश में आने की वजह से डॉक्टर ने फिलहाल बात करने से मना किया था। दिमागी चोट की वजह से वो 2 से 3 से ज़्यादा बार कोमा में रही थी।
لود نے اسے روم میں چھوڑا اور خود باہر زاہد کو کال کرنے چلا گیا تھا۔ دوبارہ ظاہر نے کال کی تھی مگر وہ اسپتال میں تھے، اس وجہ سے پک نہ کر سکا۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ صحیح سلامت پہنچ گئے تھے اور ملازمت سے ملے ہو؟ ہاں میں ٹھیک صحیح سلامت پہنچ گیا ہوں، مگر کل تک ملازمت سے پوچھ لوں گا، وہ فی الحال صحیح نہیں ہے اس لیے۔ اچھا، اور وہ جو عورت تمہارے گھر پر پرچی دے کر گئی تھی وہ ایک کام سے ملازمت کرنے والی عورت ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ اسے یہ پرچی دینے کا کہا گیا تھا اور پیسے دیے گئے تھے، مگر وہ آدمی کون تھا؟ وہ کچھ نہیں جانتی۔ نہیں، وہ کچھ نہیں جانتی۔ وہ آدمی اسے راستے میں اس جگہ پر ملا تھا جہاں کوئی کیمرہ نہ تھا، اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ اوکے دوست، تم ایسا کرو کراچی آ جاؤ، کل ملازمہ جو بھی کہے گی تم بھی سن لینا، جو پوچھنا ہو پوچھ لینا۔ مجھے بس اس شخص کے بارے میں جاننا ہے، نصیر کے بارے میں، کہ اس نے میرے باپ کا قتل کس کی مدد سے کیا تھا۔ میں نہیں آ سکتا۔ کیوں بھائی؟ تمہارے کون سے بیوی بچے ہیں؟ کیا ماں باپ ہیں جو نہیں آ سکتے؟ میٹنگ کی وجہ سے نہیں آ سکتا۔ چلو تم کہتے ہو تو آ جاؤ۔ کہیں تم اس لڑکی کی وجہ سے تو نہیں آ رہے؟ نہیں یار، میں نے بس اسے 2 دفعہ دیکھا ہے، بات تک نہیں کر سکا۔ نام کیا ہے؟ انسپیکٹر، لوگ نے ہنستے ہوئے کہا، مگر دوسری طرف ذرا بھی نہ ہنسی آئی تھی۔ سچ کہہ رہے ہو نا؟ کام انسپیکٹر ہی ہوں، اپنے ماں باپ کو نہیں بچا سکا تھا۔ اچھا یار سیڈ نہ ہو، تم نے بدلہ بھی تو لے لیا ہے، کیا فائدہ؟ بدلہ لینے سے کون سا سکون مل رہا ہے؟ اور بدلہ بھی تو پورا نہیں ہوا نا۔ اصل قاتل اسلم طاہر تو زندہ ہے، سالوں محنت کی ہے، تب بھی اس کے خلاف ثبوت حاصل نہیں کر سکا۔ جب بھی اس کے جرائم کے خلاف کوئی ثبوت ملتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح مٹا دیتا ہے۔ اچھا یار پریشان نہ ہو، مل جائے گا، تم پلیز کل آ جاؤ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ بابا اور دادا کے قتل کا کیس تمہارے پاس ہے۔ اوکے تو تم کہہ رہے ہو تو آ جاؤں گا، تھینکس، سے کسی اور کو بول دینا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ ملازمہ کی طبیعت اب پہلے سے بہتر تھی۔ مہاتیر بھی جان گئی تھی کہ فلود کے بابا اور دادا کے قتل کے والدین موجود تھے اور دماغ پر چوٹ لگ گئی تھی۔ یہ اس نے ملازمہ سے جب پوچھا تھا کہ اسے چوٹ کیسے لگی تو ملازمہ نے بتایا۔ وہ جان گئی تھی کہ لوت نہیں چاہتا کہ وہ سچ نہ جانے، مگر کیوں؟ یہ سوال اسے تنگ کر رہا تھا۔ زاہد کراچی پہنچ چکا تھا، وہ روڈ پر تیز سے گاڑی چلا رہا تھا، اس نے جلدی پہنچنا تھا۔ لوت نے بلایا تھا، اس نے جو وقت لوت کو بتایا تھا اس سے 2 گھنٹے زیادہ گزر چکے تھے۔ راستے میں اچانک گاڑی کی بریک لگائی تھی۔ اس نے 3-4 بار پہلے نظر آنے والی لڑکی کو کراچی میں گول گپے والے ٹھیلے کے پاس نظر آئی تھی۔ وہ پلکیں چپکائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے پیچھے ہارن سنائی دینے لگا۔ اس نے دیکھا تو پیچھے کئی گاڑیاں رکی ہوئی تھیں، نظر آئی، مطلب اس کی بریک لگانے کی وجہ سے پچھلی گاڑیوں نے بریک یکدم لگائی تھی۔ پولیس انسپیکٹر ہو کر قانون توڑا تھا اس نے، وہ بھول گیا تھا وہ روڈ پر ہے۔ ٹریفک پولیس والے اس کے پاس آئے تھے، اور بھائی ٹریفک کے بھی کچھ قانون ہوتے ہیں، اگر حادثات ہو جاتے تو چلو چلان نکالو۔ ٹریفک پولیس والے آدمی نے کہا تھا، اور ہمیشہ کی طرح اسے پیسے حاصل کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ ظاہر نے کوئی جواب نہ دیا، مسکرایا، بڑے دانے کرے ہیں، پولیس اسٹیشن چل۔ ظاہر نے کوئی جواب دینے کی بجائے اپنا ID کارڈ دکھایا تھا۔ سوری سر، میں نے پہچانا نہیں ہے آپ کو، آپ تو ایسے بھی زاہد ملک ہے، اس نے جلدی سے معذرت کرتے ہوئے کہا تھا۔ ظاہر نے اس کا جواب پھر بھی نہ دیا، ایک نظر ٹھیلے کی طرف دیکھا جہاں وہ لڑکی نہیں تھی۔ اس نے گاڑی کو منزل کی جانب رواں کر لیا۔ اب معلوم کرنے کا وقت آ گیا تھا کہ تم کون ہو؟ وہ بڑبڑایا تھا۔ بتائیں اس دن کیا ہوا تھا؟ لوت نے پوچھا تھا۔ لوت اور زاہد دونوں سننے کے لیے منتظر تھے۔ مہاتیر کو پتا تھا کہ اس کی موجودگی میں وہ نہیں پہنچے گا، اس لیے وہ دروازے کے باہر کھڑی سن رہی تھی۔ اس دن ظہیر صاحب اپنے کمرے میں تھے جب نصیر اور اس کا کوئی دوست، شاید وہ دونوں آئے تھے۔ میں باورچی خانے میں تھی جب گولی کی آواز آئی تھی، تو میں باہر نکلی۔ اس وقت میں نے احمد صاحب کو خون میں لتپت دیکھا تھا اور ان کی طرف بڑھی۔ اسی وقت مجھے نصیر کے ساتھ ایک آدمی نے دھکا دیا تھا اور میں دور جا گری، لیکن پھر اچانک ظہیر صاحب آئے تھے، شاید وہ بھی گولی کی آواز پر آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ دیکھتی میں بے ہوش ہونے لگی تھی۔ آخری منظر یہی دیکھا کہ نصیر نے ظہیر کی طرف پستول کا رخ کیا ہوا تھا۔ میں قسم کھاتا ہوں جو بھی دوسرا انسان تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، لوت نے ایک کزن سے کہا تھا۔ آپ کوئی ایسی بات جانتی ہے جس سے معلوم ہو وہ دوسرا شخص کون تھا؟ ظاہر نے دریافت کیا تھا۔ نہیں، اس وقت سب کچھ اچانک ہوا تھا۔ میری آپ سے ایک التماس ہے، لوت نے بے بسی سے ملازمہ کو کہا تھا۔ آپ حکم کریں ڈاکٹر صاحب، میری بیوی نصیر کی بیٹی ہے، آپ یہ بات اسے معلوم نہیں ہونے دیں گی؟ لوت نے ڈرتے ہوئے کہا تھا، جیسا آپ کا حکم۔ البتہ باہر کھڑی لڑکی کے قدم جم گئے تھے۔ اس بات کا کیا مطلب تھا؟ کیا وہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے، میرے بابا اتنے اچھے تھے، اس نے آنسو روکتے ہوئے کہا تھا۔ مہاتیر کمرے میں آ چکی تھی۔ لوت ابھی تک زاہد کے ساتھ تھا۔ مہاتیر شاید اسی وجہ سے کراچی نہیں آنا چاہ رہی تھی، اس کا جسم لرز رہا تھا، اس کے لیے یقین کرنا ناممکن تھا۔ وہ شخص جو اپنی بیٹی کو ایک کانٹا تک نہیں چبھنے دے سکتا تھا، اپنے والد اور بھائی کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ اس کا دل انکار کر رہا تھا۔ آخرکار اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا موبائل اٹھایا اور انٹرنیٹ پر ایکٹریس رضیہ سرچ کیا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ بات کنفرم ہو جائے کہ وہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں۔ بچپن سے جب بھی اس نے اپنی ماں کا نام پوچھا تھا اس کے باپ نے نہیں بتایا تھا، پھر اس نے یہ سوچ کر
پوچھنا چھوڑ دیا کہ اس کے بابا اداس ہونے لگتے ہیں۔ اس نے یوٹیوب پر رضیہ کی کئی تصویریں نکالی اور ڈانس کی ویڈیوز بھی۔ ہر ویڈیوز میں وہ کسی نہ کسی نئے آدمی کے ساتھ کھڑی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک ویڈیو پر پڑی جہاں لکھا تھا ایکس ہسبینڈ اور نیو ہسبینڈ ہے۔ ایکس کی جگہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے بابا نصیر کھڑے تھے، جبکہ نیو کی جگہ کوئی اور۔ اسے انٹرنیٹ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مر چکی ہے، مگر اس کی نظر اپنے باپ اور رضیہ کی تصویر پر تھی۔ پاپا وہ کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے۔ آپ اتنی گھٹیا عورت سے کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ باپ اور بھائی کا قتل کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ رو رہی تھی۔ لوت نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ مادل کو فرش پر روتے دیکھ کر ٹھڑکا تھا۔ وہ آج پہلی بار اس حالت میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک درد کی لہر اٹھی تھی، دماغ میں کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ مادل نے اسے دیکھا مگر چپ نہ ہوئی۔ کیا ہوا مادل؟ وہ ڈرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ خوف پیدا ہو رہا تھا لوت، وہ آنسو برساتی اس سے بولی تھی اور اس کے گلے لگ کر مزید رفتار سے رونے لگی۔ کیا ہوا یار بتاؤ، اچھا ریلیکس ہو جاؤ۔ اسے چپ کروا رہا تھا مگر وہ نہیں ہو رہی تھی۔ کیا کچھ غلط ہوا ہے؟ وہ اسے خود سے الگ کرتا ہوا اسے چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولا تھا، میں قاتل کی اولاد ہوں۔ لوت اسی دن سے ڈرتا تھا۔ وہ آج تک اس لیے نہ بتا سکا کیونکہ اسے ٹوٹا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، اپنے دل کو بکھرا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آج وہی ہوا تھا جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنے دادا اور چاچا کے قاتل۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ لوت نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، تم ڈاکٹر لوت ملک کی بیوی ہو، احمد ملک کی پوتی ہو، ظہیر ملک کی بہو ہو، تم ملک فیملی کی بہو ہو۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ لوت میرے پاپا ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو میری ذرا سی تکلیف محسوس کرتے تھے، وہ تو میرے لیے ہیرو تھے۔ میں سمجھتی تھی انہوں نے مجھے تنہا پال کر دنیا فتح کی ہے، مگر وہ رونا بند کرو دل، زندگی میں ایسا بہت کچھ ہوتا ہے جو ہم نہیں چاہتے، مجھے پین ہو رہی ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، اچھا میری جان، اللہ سب صحیح کرے گا، چلو اٹھو، منہ ہاتھ دھو آؤ، چڑیل لگ رہی ہو۔ وہ شرارت سے بولا تو وہ اسے گھورتی ہوئی منہ دھونے چلے گی۔ ویسے تمہیں معلوم کیسے ہوا؟ وہ منہ دھو کر آئی تو لوت نے پوچھا تھا۔ میں نے ظہیر انکل کی ڈائری پڑھی ہے اور رضیہ آنٹی سے بھی سن لیا۔ اس نے سچ بولنے میں ہی بہتری سمجھی تھی۔ وہ مطلب تم یہ کرتی اور میں بھی کہوں ڈائری اپنی جگہ سے غائب کیوں ہو جاتی ہے؟ تو آپ نے کسی سے پوچھا نہیں؟ مجھے لگا میرا وہم ہے، یہیں پر رکھ کر گیا تھا۔ اچھا میں ایک بات کہوں؟ میں بھی کہوں؟ جی، مادل نے کہا تھا۔ آئندہ یہ چوری چھپنے والا کام نہ کرنا۔ اس بار تو کچھ نہیں کہا، آئندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اوکے، نہیں کروں گی۔ اب میں بات کہوں؟ حکم کرو۔ مجھے کچھ دن بعد اپنے گھر، مطلب جہاں میں نے بچپن گزارا ہے، وہاں جانا ہے۔ پہلے تو وہ چونکا، پھر اس بات میں سر ہلا گیا۔ انسپکٹر زاہد، یہ ہے لڑکی کی تفصیلات جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا۔ پولیس مین اسے تھما کر گیا تھا۔ اس نے اپنے پیشے سے فائدہ اٹھا کر تفصیل معلوم کی تھی۔ چلو پاکستان، تم تو کچھ کام آئے۔ وہ بڑبڑایا تھا۔ فائل کھولتی تھی۔ دل فریب اسلم، والد اسلم بٹ۔ وہ والد کا نام پڑھتے ہوئے رکا اور دھاڑا تھا۔ وہ اسلم طاہر کی بیٹی تھی جس کو پہلی نظر میں محبت کر بیٹھا تھا، اس اسلم طاہر کی جو اس کے باپ کے قتل میں ملوث تھا، اس اسلم طاہر کی جس کو پکڑنے کے لیے سالوں محنت کر رہا تھا۔ نو، تم چاہے اس اسلم کی بیٹی کیوں نہ ہو، دل کرے تم زاہد ملک کی ہو، زاہد ملک کی۔ وہ جنونی انداز میں مسکرایا تھا اور مسکرایا وہ جان چکا تھا اسے اب کیا کرنا ہے۔ ہیلو دل فریب گڑیا، زاہد نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جو ایک کونے میں چھپ کر بیٹھی تھی، داخل ہونے والے انداز کی طرف دیکھا تھا۔ وہ آج کالج سے واپس آ رہی تھی جب دو لوگوں نے اسے روکا، یہاں لا کر لوک میں قید کر لیا تھا۔ وہ بے حد ڈر چکی تھی، یا شاید اپنے باپ کے غلط کاموں کی وجہ سے ڈر کر بیٹھ چکی تھی۔ اس کی یہاں موجودگی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، یا وہ اتنی اہم ہی نہیں تھی۔ وہ گڑیا، جواب تو دو۔ میں گڑیا نہیں ہوں، اس کا دراز قد آدمی کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ وہ مجھے جیسے پولیس انسپکٹر کے سامنے چھوٹی سی گڑیا ہی ہو۔ کیا آپ پولیس انسپکٹر ہیں؟ دل فریب پورے جوش میں بولی تھی۔ اسے لگا وہ انسان اسے یہاں سے نکال کر لے جائے گا۔ خیر، نکال کے تو زاہد نے لے جانا تھا، مگر اپنے طریقے سے۔ آخر بیٹی تھی اسلم طاہر کے اپنے ابدی دشمن کی، مگر آپ نے یونیفارم تو نہیں پہنا۔ وہ چھوٹی سی گڑیا دل فریب اس پر طنز کر رہی تھی۔ ضروری نہیں ہے انسان ہر وقت ڈیوٹی پر ہی ہو۔ مطلب آپ ڈیوٹی پر نہیں تھے؟ وہ جیسے افسردہ ہو گئی تھی۔ آف کورس نہیں ہوں۔ وہ اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ اس کا دل افسردہ ہو گیا تھا۔ مطلب آپ مجھے یہاں سے نہیں نکالیں گے؟ اندازے اچھے لگا لیتی ہو گڑیا، میں پاگل نہیں ہوں جو تمہیں کڈنیپ کروا کے یہاں لاؤں اور جانے دوں۔ مطلب آپ نے مجھے کڈنیپ کیا ہے؟ آپ شکل سے تو اچھے خاصے شریف لگتے ہیں اور ہینڈسم بھی ہیں۔ وہ جیسے حیرت سے کہہ رہی تھی۔ اسے اب ڈر نہیں لگ رہا تھا، یا وہ جان گئی تھی کہ ڈر سے کچھ نہیں ملنا۔ سمپل سی بات کہوں، تمہارے باپ کو کال کر رہا ہوں۔ تم نے اتنا کہنا ہے کہ بابا مجھے کچھ لوگ کڈنیپ کر کے لائے ہیں، مجھے بچا لے، مجھ سے کہتا ہوں۔ موبائل نمبر ڈائل کرنے لگا۔ موبائل نمبر ڈائل کر کے اس کے ہاتھوں کو بریک لگی تھی کیونکہ دل فریب اس کی بات سن کر ہنس رہی تھی۔ ہنس کیوں رہی ہے؟ کوئی لطیفہ سنایا ہے؟ زاہد کا غصہ آیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے آپ میرا کہیں گے اور وہ آپ کی بات مان جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ تم مجھے بیوقوف سمجھ کر پاگل بنا رہی ہو۔ میں تمہاری بعد میں آ کر کال نہ کروں؟ بالکل نہیں۔ آپ اسلم طاہر کو اگر میرے مرنے کی اطلاع بھی دے دیں گے تب بھی کچھ نہیں کہے گا، نارمل رہے گا۔ وہ چونکا تھا۔ ایک باپ کا
بیٹی نام لے کر بات کر رہی تھی اور دوسرا باپ کو فرق ہی کیوں نہیں پڑے گا، مجھے تم اپنی باتوں میں پھنسا نہیں سکتی۔ وہ سمجھ رہا تھا وہ محض جھوٹ بول رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی کال کرے، کہیں کہ دلفریب مر گئی ہے ایکسیڈنٹ میں۔ اوکے۔ زاہد کو بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ اس نے کال کی، کچھ دیر بعد ایک آدمی نے کال اٹھائی تھی۔ مجھے اسلم طاہر کو ضروری بات بتانی ہے۔ اگلے آدمی نے اوکے کہتے موبائل اسلم طاہر کو دیا تھا۔ سر، میں کراچی ہاسپٹل سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کی بیٹی دلفریب کا کار ایکسیڈنٹ میں وہ اپنی جان کی بازی ہار چکی ہے۔ میں پیسے بھجوا رہا ہوں، تدفین کر دینا۔ اسلم طاہر کے یہ الفاظ تھے، اس کے قدم جگڑ گئے تھے۔ آخر ایک باپ کیسے اپنی بیٹی کی ڈیتھ کی نیوز سن کر نارمل رہ سکتا ہے؟ زاہد نے دلفریب کی طرف دیکھا تھا تو اس نے آبروش کہی تھی جیسے کہہ رہی ہو کہ مل گیا جواب۔ زاہد کچھ کہے بغیر باہر چلا گیا تھا، جبکہ وہ پریشان ہو رہی تھی کہ اسے وہاں سے نکلنا تھا۔ نہ ہی کوئی کھڑکی تھی، نہ ہی کوئی اور راستہ تھا، دروازہ لاک تھا۔ معدل گھر سے باہر نکلی تو لوت اسی کا گاڑی میں انتظار کر رہا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس کی نظر معدل کے ہاتھ میں موجود کاغذ پہ پڑی تھی۔ اس سے پہلے وہ ماں سے پوچھتا، وہ کاغذ اسے خود تھما چکی تھی۔ یہ جو کوئی بھی ہے اسلم ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہی بابا کو بدگمان کرتا رہا ہے اور بابا اسی پر یقین کرتے تھے۔ بابا کا کہنا ہے کہ ان کی وفات کے بعد میں اسلم کے پاس جاؤں، مگر مجھے لگتا ہے بابا کو انہوں نے بدگمان کیا تھا۔ ماں نے گہری سوچ میں ڈوب کر کہا تھا۔ لوت نے خط پڑھا اور واپس ماں کو دے دیا تھا۔ صحیح کہتے ہیں تمہارے بابا، تم اسی اسلم کے پاس جاؤ گی کیا؟ مگر کیوں؟ جب میری آپ سے شادی ہو گئی ہے تو میں کسی اور کے گھر کیوں جاؤں؟ وہ حیران ہو رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے سب کچھ اسلم نے کیا ہے، تم اس کے گھر ایک مقصد کے تحت جاؤ گی، ٹھیک ہے؟ لیکن مجھے کرنا کیا ہے؟ کیا پتہ کرنا ہے اسلم سے؟ مجھے پتا ہے، اس نے منصوبہ ذہن میں تعمیر کرتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن کون اسلم؟ وہ حیران تھی۔ لوت کیسے اپنی بیوی کو کسی کے گھر بھیج سکتا ہے اور کس مقصد کے لیے؟ اسلم طاہر وہی نصیر کا بچپن سے دوست تھا، وہ گلی میں کھیلتے تھے۔ دونوں کو دیکھ کر بچوں کو دیکھ کر وہ بولا تھا، نظریں بچے پر تھی مگر دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اپنے مشن کو نامکمل سمجھ رہا تھا۔ یقیناً کوئی نہ کوئی سچ تھا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ مگر میں اس کے گھر کیوں؟ کہا تو ہے مقصد کے لیے، تم وہاں مشن پر جاؤ گی۔ اسلم بہت برا آدمی ہے، وہی میرے دوست زاہد کے والدین کے قتل میں ملوث تھا، وہ معصوموں کا قتل کرتا ہے۔ زاہد اسے مارنا چاہتا ہے مگر وہ ہر ثبوت مٹا دیتا ہے۔ لوت اسے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ تمہارے والد کا مخلص واحد دوست ایسا شخص ہے، مگر وہ نہیں کہہ سکتا تھا، مگر وہ یہ جان گیا تھا کہ ماں کے دماغ میں یہ بات گردش کر رہی ہے۔ اس نے زاہد بھائی کے والدین کو کیوں قتل کیا؟ وہ جاننا چاہتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ بھی کسی دن زاہد کی طرح پولیس انسپکٹر بن جائے گی، کیونکہ اسے دولت چاہیے تھی۔ زاہد سٹی میں موجود نہیں تھا اور وہ آؤٹ آف سٹی ہاسٹل میں رہتا تھا۔ اسلم نے سمجھا کہ وہ اس کے والدین کو مار کر ساری جائیداد حاصل کر لے گا۔ اس نے اپنے ساتھ ایک آدمی کو ملایا تھا اور قتل کر دیا۔ اسے بعد میں پتہ چلا کہ زاہد ان کا بیٹا ہے جسے قتل کیا ہے، اور پولیس انسپکٹر ہونے کی وجہ سے زاہد نے اسلم کے ساتھ دوسرا جو آدمی تھا اسے عمر قید کی سزا دلوائی، مگر اسلم کو نہ پکڑ سکا۔ اسلم نے بھی جائیداد کو چھوڑ کر جان کو پیارا سمجھا تو شہر تبدیل کر لیا، اور مجھے افسوس ہوا۔ میں ضرور اس مشن میں مدد کروں گی، آگے جو بھی کرنا ہے میں زاہد کو بتاتا ہوں، ڈیسائیڈ وہ کرے گا۔ زاہد بھی کراچی میں ہی تھا۔ نصیر اور اسلم کی بیٹیاں ایک ہی دن ایک ہی اسپتال میں پیدا ہوئی تھیں۔ اسلم نے جائیداد کی خاطر اپنی بیٹی کو نصیر کی بیٹی سے تبدیل کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ نصیر اپنی جائیداد اس کی بیٹی کے نام کر دے، مگر نصیر نے ایسا نہ کیا۔ نصیر کے والد احمد نے اسے جائیداد سے آ کر دیا تھا۔ دلفریب نصیر کی بیٹی تھی۔ وہ بچپن سے اپنے والد کی بے رخی برداشت کرتی آئی تھی۔ جہاں باقی بچوں کے والدین ان کے ساتھ ہوتے تھے، وہ اکیلی ہوتی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے بہت کہا مگر وہ خاموش رہی۔ ایک دن اس کی ماں اور باپ کے درمیان شدید لڑائی ہو گئی تھی۔ موضوع دلفریب تھی، وہ چھپ کر سن رہی تھی۔ اس کے باپ نے غصے میں سب بتا دیا، اس کی اپنی نہیں نصیر کی بیٹی ہے۔ دلفریب یہ سن کر ٹوٹ گئی تھی۔ اس میں ماں تو یہ سن کر صدمے میں چلی گئی تھی۔ دلفریب اس کی بیٹی نہیں ہے، اسے اس کے شوہر اسلم نے دھوکہ دیا تھا۔ اگلے دن دلفریب کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ دلفریب کی ماں نے جب یہ سنا تو اسی وقت ہارٹ اٹیک سے دنیا سے چلی گئی تھی۔ دلفریب کو جب گھر سے نکالا گیا تو اسے ایک ملازمہ نے ترس کھا کر کچھ پیسے دے دیے۔ وہ اس وقت 17 سال کی تھی۔ اسے لاہور سے نفرت ہو رہی تھی، اسی وجہ سے وہ لاہور چھوڑ کر کراچی آ گئی تھی۔ وہ کراچی تو آ گئی تھی مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ کہاں جائے۔ وہ فٹ پاتھ پر پریشان کھڑی تھی جب اسے ایک لڑکی ملی تھی۔ اس نے وجہ پوچھی تو دلفریب نے کہا اس کا اب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائے۔ وہ لڑکی اسے اپنے گھر لائی تھی اور اپنے والد سے ملوایا۔ اس کے والد کو دیکھ کر ٹھٹکی تھی، وہی تو اس کے نقلی باپ اسلم کا دوست نصیر تھا۔ اس کا اپنا باپ تھا۔ نصیر نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا مگر دلفریب اس سے کئی بار چھپ کر دیکھ چکی تھی۔ اسے آج پتہ چلا تھا کہ کیوں نصیر احمد کو دیکھ کر وہ ٹھٹک جاتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ چیخ کر سامنے کے شخص کو بتائے اس کی بیٹی ہے، مگر ساتھ کھڑی معصوم لڑکی کی اپنے باپ سے محبت دیکھ کر رک گئی تھی۔ وہ خود تو ٹوٹ چکی تھی مگر اسے نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ نصیر نے مادر کے کہنے پر اسے ایک ہاسٹل میں کمرہ دے دیا تھا۔ وہ ہر ماہ
کو بل پے کرتا اور کچھ رقم بھی دیتا تھا۔ نصیر کے مالی حالات خراب ہونے لگے تو وہ بڑی مشکل سے کرایہ بھرنے لگا تھا۔ وہ جتنا بھی برا تھا مگر اپنی معدل کی محبت میں اس لڑکی کے ہاسٹل کا بل پے کرتا رہا تھا۔ ایک دن دل فریب کو اسلم کا ایک آدمی ملا تھا، بتایا کہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ اسلم نے اس کا داخلہ کالج میں کروا دیا تھا، ہر ماہ اخراجات کی رقم بھی ملتی رہی تھی۔ وہ اسلم سے رقم لینا تو نہیں چاہتی تھی مگر اپنے باپ نصیر کے حالات دیکھ کر وہ مجبوراً لینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ قسمت نے ایسا کھیل کھیلا تھا کہ اس نے اپنے اصل باپ کو رقم دینے سے منع کر دیا اور اپنے نقلی باپ سے لیتی رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس سب کے پیچھے اسلم کا کیا منصوبہ تھا، اسے انہیں تبدیل کیوں کیا تھا۔ ظاہر یہ سب سننے کے بعد تو صدمے میں تھا، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا کچھ ہوا ہے اور ماں کا باپ نصیر نہیں اسلم ہے۔ وہ جب یہ سنے گی مزید ٹوٹ جائے گی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لطفہ کو بتائے یا نہ بتائے، ماں کو بتائے یا نہ بتائے، اور دل فریب کیا اسی وجہ سے اسلم کو فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ یقیناً یہی وجہ تھی۔ لوت پولیس اسٹیشن آ گیا تھا، ماں بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ لوت لے کر آنا تو نہیں چاہتا تھا مگر اس نے ضد کی تھی، وہ بھی مزید سب جاننے کے لیے ساتھ لے آیا تھا۔ ابھی سے آئے کچھ منٹ ہی گزرے تھے کہ زاہد دل فریب کے ساتھ آیا تھا۔ وہ ماں تو دل فریب کو دیکھ کر چونکی تھی مگر دل فریب مسکرائے اس کے گلے ملی تھی۔ کیسی ہو ماں؟ دل فریب نے پوچھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم نے بہت مس کیا۔ ماں دل مسکرا کر اس سے خوشی سے ملی تھی۔ دل فریب کو وہاں دیکھ کر اس سے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ دل فریب کے بعد پھر دوبارہ گلے ملتے ہوئے بولی، وہ جتنا بھی ماں کا شکر ادا کرتی اتنا ہی کم تھا، ماں کی وجہ سے آج وہ زندہ تھی۔ تم یہاں کیسے؟ ماں نے ایک بار دل فریب اور ایک بار زاہد کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ وہ میں زاہد کی وائف ہوں۔ اب دل فریب شرما کر بولی تھی تو زاہد تو اس کے شرمانے پر جان گنوا بیٹھا تھا۔ کیا یہ کب ہوا؟ ماں نے حیرت سے پوچھا۔ لو جانتا تھا کہ اس نے کسی لڑکی سے نکاح کیا ہے مگر اس نے ماں کو نہیں بتایا تھا، وقت ہی نہیں ملا تھا۔ بھابھی کچھ حالات ایسے تھے اور نکاح ہوئے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے۔ دل فریب کی بجائے زاہد نے جواب دیا تھا۔ اچھا تو پھر تو مبارک ہو۔ اچھا کیوں کہا اب کی بار لوت نے پوچھا تھا۔ اچھا اس لیے کہ ہم ان کے ولیمے کا کھانا کھا سکیں، ماں نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ سب مسکرائے تھے۔ چلو آج اپنے مہمان سے مل لیں، لوت نے کہا تو چاروں اس جیل کی طرف گئے تھے جہاں خطرناک مجرم تھے۔ ماں کو عجیب لگا تھا کہ زاہد دل فریب کو یہاں پولیس اسٹیشن کیوں لایا ہے، وہ تو اس شخص کے بارے میں کچھ جانتی نہیں جس سے راز جاننے ہیں، پھر کیوں؟ دوسری طرف دل فریب کو ڈر تھا کہ کہیں اسلم بیٹیوں والا راز نہ کھول دے۔ ہیلو، لگتا ہے اچھی مہمان نوازی ہو گئی ہے، لوت نے اس کے زخمی چہرے کو دیکھتے ہوئے جھک کر کہا تھا کیونکہ وہ زمین پر گرا ہوا تھا، زخموں کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسلم نے آنکھیں کھول کر لوت کو دیکھا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا لوت، میری بیٹی ماں کو میرے خلاف کر کے۔ اسلم یہی کہہ رہا تھا کہ دل فریب کو یہی سچ کھلنے کا ڈر تھا جبکہ ماں کو غصہ آ رہا تھا جھوٹے انسان پر۔ تم ماں کو اپنی بیٹی کیوں کہہ رہے ہو؟ لوت نے آخر بار پوچھ لیا تھا۔ کیونکہ میری بیٹی ہے، اسلم نے ماں کو دیکھ کر کہا۔ کہ نیور، ماں نے کہا تھا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم مر گئی تھی نا؟ اسلم نے زاہد کے ساتھ کھڑی ہوئی دل فریب کو کہا تھا۔ تو ظاہر کے علاوہ سب نے دل فریب کو ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ خیر جو بھی کرو مجھے تم سے فرق نہیں پڑتا، ماں تم میری بیٹی ہو، ان ظالموں کے خلاف باپ کے لیے آواز اٹھاؤ۔ لوت تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے، اسلم نے پہلے دل فریب کو بعد میں ماں دل کو دیکھ کر کہا تھا۔ اسے امید تھی کہ واحد کرن ماں لگ رہی تھی۔ مجھے سب سے پہلے لوت پر یقین ہے، ماں نے فخر سے کہا۔ وہ اب بھی اسلم کا اپنی بیٹی کہنا جھوٹ سمجھ رہی تھی۔ ماں تم نصیر کی نہیں میری بیٹی ہو، اسلم طاہر کی بیٹی ہو، نصیر کی بیٹی دل فریب ہے، اسلم نے ماں کو پھر سے کہا۔ البتہ دل فریب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتنے عرصے بعد بھی اسلم کو اس پر ذرا ترس نہیں آیا تھا۔ پہلے بھی اپنی نقلی ماں کے مرنے کی وجہ سے خرچہ اس کا نقلی باپ اٹھاتا رہا تھا کیونکہ اس کی نقلی ماں سے اس کے باپ کو بہت محبت تھی یا یوں کہیں ضد تھی۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ماں کی بجائے لوت نے کہا تھا۔ میری اور اس کی آئز کا کلر دیکھو، شکلیں دیکھو، تھوڑی بہت ملتی جلتی ہیں، مزید ڈی این اے ٹیسٹ کروا لو۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، دل فریب نے کہا تو سب نے اس کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا تھا۔ ماں دل تم اسلم طاہر کی بیٹی ہو، انہوں نے بہت سال پہلے ہی مجھے بتا دیا تھا کہ میں ان کی بیٹی نہیں بلکہ نصیر کی بیٹی ہوں۔ ڈانسر میری ماں تھی، تمہاری ماں تو بیٹی کے صدمے میں ہی مر گئی تھی۔ جب کراچی گئی تھی تو مجھے تب اسلم نے گھر سے نکال دیا تھا، حقیقت بتا دی تھی۔ میں تم سے ملی، تمہارے گھر گئی تو جان گئی کہ وہ تمہارے نہیں میرے بابا ہیں، مگر میں نے راز رکھا کیونکہ تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ دل فریب نے آنسو سے لبریز آنکھوں سے کہا تھا جبکہ ماں دل جیسے سنتی جا رہی تھی۔ وہ پریشان سی کھڑی تھی۔ اس کا باپ اسلم تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرے بابا بچپن سے نصیر ملک تھے، ماں چیخی تھی۔ نہیں ماں، جب ہم پیدا ہوئی تھی تو اسلم نصیر کی بظاہر دوست ہی تھی مگر لالچ میں آ کر ہسپتال میں تبدیل کر دیا تھا ہم دونوں کو۔ ماں اپنے باپ کی شکل سے نہیں ملتی تھی، وہ سمجھتی رہی اپنے ماں پر گئی ہوگی مگر ایسا نہیں تھا۔ سامنے کھڑی دل فریب نصیر ملک کی شکل سے تھوڑی تھوڑی ملتی تھی۔ وہ یہ بات بھی آج ہی جان سکی، غور ہی آج کیا تھا۔ اس کے والدین آج تبدیل ہوئے تھے، فرق نہیں پڑا، پر
پر پہلے والے بھی قاتل، اب والا بھی قاتل، پہلے والے پر 2 قتل کا جبکہ اب والے پر ہزاروں قتل کا الزام تھا۔ ماں ریلیکس، ہمت رکھو پلیز، حوصلہ رکھو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ لوت ماں کو روتا ہوا دیکھ کر چپ کروا رہا تھا۔ ماں کچھ منٹ میں اسمبلی اور فرش سے اٹھ کر اسلم کی جانب بڑھی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم کہو گے کہ میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہیں بچا لوں گی؟ نیور، مجرم جیل میں ہی اچھے لگتے ہیں، دکھتی ہوں میں تم جیسے باپ پر۔ میں تو کہتی ہوں اگر میں تمہاری بیٹی تمہارے پاس ہوتی تو تم میرے ساتھ بھی وہی کرتے جو دل فریب کے ساتھ کیا۔ مرنا چاہیے تمہیں، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ مجھے افسوس ہے تم پر کہ تمہاری وجہ سے میں کسی بیٹی کا باپ سے حق کھاتی رہی ہوں۔ تمہاری وجہ سے دل فریب اپنے باپ سے بیٹی بن کر نہیں ملی۔ ماں بول نہیں چیخ رہی تھی اور یہی سچ تھا۔ حسن سمجھ رہا تھا کہ ماں اسے باپ سمجھ کر باپ کی محبت میں جیل سے رہا کروا دے گی، مگر یہ نہ ہو سکا۔ ماں کیسے کسی مجرم کو چھوڑ سکتی ہے، ایسے مجرم کو جس نے لاکھوں کو صرف جائیداد کی خاطر مارا تھا، جس نے نہ صرف زاہد کے والدین کو مارا تھا، نہ صرف فلود کے والدین بلکہ دادا کو بھی، بلکہ بے شمار لوگوں کو مارا تھا۔ ماں تو میری بیٹی ہو، اسلم داڑا تھا۔ ہوں بدقسمتی سے دل فریب، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہاری وجہ سے میری بیٹی مجھ سے دور ہوئی ہے۔ وہ دل فریب پر دھاڑا تھا۔ زاہد یہ سب کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ میری بیوی پر الزام نہ لگا، تم نے خود ہی لالچ میں اپنی بیٹی کو کھو دیا۔ زاہد نے اس کا گریبان پکڑ لیا تھا، وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا نہ کردہ جرم اس کی دل فریب پر لگا دیا جائے۔ ویسے اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ تم اپنے والدین کا بدلہ لے رہے ہو۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے بیچاروں کی موت پر۔ کتنے اچھے تھے، اسلم زاہد کو دیکھ کر ڈرامائی انداز میں بولا تھا۔ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ زاہد نے اس کے منہ پر مکہ مارا تھا، اس کے اپنے زخموں سے بھرپور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں جانتا ہوں تم لوگ مجھے چھوڑو گے نہیں، تو کیوں نہ میں ڈاکٹر لوتھ کو اس کے باپ اور دادا کی موت کا حال بتاؤں۔ مجھے یہ چل کر اچھا لگا۔ تم جانتے ہو کل تو تمہارا چچا نہیں میں تھا، میں نے اسے تم سب کے خلاف بھڑکایا تھا اور اسے سب اپنے ساتھ تمہارے گھر لے گیا تھا۔ وہ بیچارہ کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے کہا کہ وہ صرف اپنا حق لینے جائے گا۔ جب احمد ہمیں ملک ہاؤس میں نظر آیا تب نصیر نے میرے کہنے پر بھی گولی نہیں چلائی تھی، تو مجبوراً میں نے گولی چلا دی۔ اسی وقت تمہاری ملازمہ بیچاری کوما میں پہنچ گئی تھی، تمہارے باپ کو گولی میں نے ہی چلائی تھی۔ اسلم لوتھ کو دیکھ کر بتا رہا تھا جیسے بہت بڑی جنگ جیت لی ہو۔ مطلب یہ سچ تھا کہ ماں کا باپ اس کا چچا قاتل نہیں تھا، مگر اب وہ ماں کا باپ نہیں تھا، اب ماں اس کی کزن نہیں بلکہ اسلم کی بیٹی تھی۔ ماں تمہیں اور دل فریب کو بھی ایک اور سچ بتانا دینا چاہتا ہوں۔ اسلم نے اب اپنی زبان کی آگ کا رخ ان دونوں کی طرف کیا تھا۔ دونوں کے دل میں کچھ ڈر پیدا ہوا تھا کہ اب کون سا سچ رہتا ہے۔ ماں اور دل فریب دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ماں نے لوتھ جبکہ دل فریب نے زاہد کی طرف دیکھا، اور بیک وقت دونوں نے اسلم کی طرف دیکھا تھا۔ نصیر جو کہ بقول ماں کا باپ تھا، حقیقت میں دل فریب کا باپ تھا۔ وہ لوتھ تمہارے بقول آج تک تمہارے چچا، اور وہ بیچارہ میری وجہ سے مر گیا۔ اسلم کی بات پر سب کی آنکھوں میں حیرت آئی تھی۔ مطلب ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا؟ حقیقت تم نے یہ کیا کیا؟ اسلم نصیر اپنے بھائی اور باپ کی لاش دیکھ کر چیختے ہوئے بولا تھا۔ اب تمہاری باری ہے نصیر۔ افسوس میں نے تمہیں آج تک دھوکہ دیا۔ ماں تمہاری نہیں بلکہ میری بیٹی ہے، میں تمہارا نہیں تمہاری دولت کا دوست ہوں۔ مگر یہ کیا ہے، تمہاری دولت مجھے نہیں مل سکی تو میں تمہیں مار دینا چاہتا ہوں۔ ویسے میرا منصوبہ تو تم سے جائیداد لینے کا تھا، مگر تمہارے باپ نے تمہیں آگ کر دیا، مجھے کچھ نہ مل سکا۔ میں اپنا شکار جانے نہیں دیتا، تو تمہیں اب مرنا ہوگا، کیونکہ میں جھوٹی دوستی سے تھک چکا ہوں اور مجھے میری بیٹی چاہیے۔ اسلم نے پستول کا رخ نصیر کی طرف کر لیا تھا۔ نصیر کو تو اس وقت فکر تھی تو بس ماں کی تھی۔ وہ ماں کو سب بتا دینا چاہتا تھا، ڈر تھا کہیں ماں اسلم کے گھر نہ چلی جائے، کہیں ماں کو خط نہ مل جائے، وہ خط نہ پڑھ لے، کہیں ماں اسلم جیسے چھپے رستم کے پاس نہ چلی جائے۔ اسے اپنی فکر نہ تھی، اسے لگ رہا تھا اس کا باپ اور بھائی اسی وجہ سے مرا۔ وہ اسلم کو دھکا دے کر اپنے ساتھ موجود اسلم کے دو تین آدمیوں کو چکما دے کر گھر سے بھاگ نکلا تھا۔ پیچھے جاؤ مار کے آنا۔ اسلم دوڑ رہا تھا تو اس کے آدمی نصیر کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور نصیر اپنی بیٹی ماں کو حقیقت بتا دینا چاہتا تھا۔ وہ بھاگ کر روڈ کراس کرنے لگا کہ ایک گاڑی نے ایک فل سپیڈ میں ٹکر ماری اور سڑک پر خون پھیل گیا تھا۔ لوگ ارد گرد جمع ہونے لگے تھے، اسے ہسپتال ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ وہ چاروں جیل سے نکل کر باہر آ رہے تھے، چاروں کے چہرے پر اذیت تھی۔ یہ ظاہر جانتا تھا کہ اس کے والدین کے قتل میں ملوث وہی اسلم تھا، مگر ماں اور دل فریب نہیں جانتی تھی کہ نصیر کا روڈ ایکسیڈنٹ اسلم کی وجہ سے ہوا تھا۔ لوگ آج تک سمجھتا رہا کہ اس کا چچا قاتل ہے، مگر اس کا چچا تو کسی کے ہاتھوں سے بیوقوف بن رہا تھا، وہ قاتل نہیں تھا۔ دل فریب ماں نے کب کو پتہ لہجے میں دل فریب کو پکارا تو اس نے سوالی نظر سے اس کی جانب دیکھا تو زاہد اور لوتھ بھی تھے۔ ماں نے پرس سے 2 چابی نکالی اور دل فریب کو دی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے گھر کی چابیاں ہیں، آج سے وہ تمہارا گھر ہے، تم اس کے اصل حقدار ہو۔ ماں نے اسے نصیر کے گھر کی کراچی والی چابیاں دے دی تھی اور خود آگے بڑھنے لگی۔ رکو ماں۔ دل فریب کے کہنے پر ماں اس کی طرف واپس مڑی تھی۔ وہ گھر تمہارا بھی ہے، تم میری بہن ہو، کیونکہ تمہاری پرورش اس نے کی جو میرا باپ ہے، اسی طرح سے آج سے ہم بہنیں ہیں۔ وہ گھر ہم دونوں کا ہے۔ دل فریب نے کہتے ہی ایک چابی ماں کی طرف بڑھائی تھی جو اس نے مسکرا کر تھام لی تھی۔ تھینک یو دل فریب، ماں کہتے ہی اس کے گلے لگ گئی تھی۔ ویلکم، میں تمہیں
آپ ہی نہیں کہوں گی کیونکہ ہم جڑوا بہنیں ہیں، دل فریب نے کہا، مسکرا کر کہا تھا۔ لوت بھی ماں کو دیکھ کر مسکرا گیا تھا۔ ویسے دل فریب اب میری کزن ہے تو تم اب سے گھر داماد ہو زاہد، کیونکہ میں چاہتا ہوں جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں سب ہاؤس میں مل کر رہیں۔ لوت نے کہا تھا مگر میں زاہد نے انکار کرنا چاہا۔ دل فریب نے تنبیہ کرتے ہوئے اس کا نام پکارا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر میری وائف چاہتی ہے میں گھر جمائی بن کر رہوں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، زاہد نے مسکرا کر کہا تھا۔ دل فریب کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، تم گھر جمائی ہی نہیں بن رہے بلکہ میرے دوست بھی ہو، لوت نے کہتے اسے گلے لگایا تھا۔ چلو گھر چلتے ہیں، دادی اور ندا انتظار کر رہی ہوں گی اور انہیں میری بہن اور بینوئی کا سرپرائز بھی تو دینا ہے، ماں نے کہا اور آگے قدم بڑھانے لگی۔ رکو، پہلے میں سب کو گڈ نیوز دے دوں۔ لوت نے اسے روکا اور سب اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ میں بابا، زاہد چچا اور دل فریب خالہ بننے والی ہے، لوت نے کہا تو ماں شرمائی تھی، جبکہ زاہد اور دل فریب مسکرائے تھے اور مبارکباد دی تھی۔ ماں اور لوت آگے چل رہے تھے جبکہ پیچھے زاہد اور دل فریب آ رہے تھے۔ تم مجھ پر کچھ دیر پہلے والے روب جھاڑ رہی تھی، زاہد نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ میں نے کب؟ دل فریب نے پوچھا۔ وہ دونوں رک گئے تھے۔ اب تو کب ہی کہو گی، ویسے اچھی لگتی ہو، روب جھاڑتے ہوئے زاہد نے مسکرا کر کہا تھا۔ اب آپ بھی مجھے اچھے لگتے ہیں، دل فریب نے چہرے پر نظر جمائے بولی تھی۔ کیا؟ زاہد کو لگا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ اچھے لگتے ہیں، وہ کہتے آگے بڑھی تھی۔ زاہد بھی مسکراتا ہوا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ دادی ماں چاہتی ہے نا، انم بیگم کے گلے لگی تھی۔ انم کو لگا تھا آج حقیقی دادی ماں کہہ رہی ہے۔ انم سب سے مل کر زاہد اور دل فریب سے بھی ملی تھی مگر پہچانا نہیں، لیکن انہیں لگا کہ دل فریب نصیر کی شکل سے ملتی ہے۔ یہ کون ہے؟ انم نے پوچھا تھا۔ یہ زاہد اور اس کی بیوی دل فریب ہے، اور دل فریب ماں کی بہن اور نصیر انکل کی بیٹی ہے۔ کیا نصیر کی بیٹی ہے؟ جی دادی، ماں اور دل فریب جڑواں بہنیں ہیں۔ لوت نے جھوٹ بولا تھا، وہ سچ بول کر ماں کو دکھی نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا، مگر ہم سمجھتے رہے ایک ہی بیٹی ہے، انم بیگم بولی تھی۔ دادی، اور قتل نصیر انکل نے نہیں بلکہ جو قاتل ہے وہ عمر پر جیل میں سزا کاٹتا رہے گا۔ لوت نے میرے چچا پر سے الزام ہٹا دیا تھا۔ کیا؟ یہی سچ ہے، چچا پر الزام تھا۔ چلے اب سب اداس نہ ہوں، بلکہ میرے اور ماں اور زاہد اور دل فریب کے ولیمے کی تیاری شروع کرے، لوت نے مسکرا کر کہا تھا۔ کیا؟ مگر ہمارا کیوں؟ ماں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ اتنی سادی شادی ہوئی تھی، اب ولیمہ تو بنتا ہے نا۔ اسلم اور نصیر کو عمر بھر کی قید کی سزا سنا دی گئی تھی، زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ ماں نے ہمیشہ خود کو نصیر ملک کی بیٹی سمجھا، دل فریب کو بہن سمجھا، وہ سب ملک ہاؤس میں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ بات راز ہی رہ گئی کہ ماں اسلم کی بیٹی ہے، نہ ہی انم بیگم کو پتا تھا، نہ ہی ان چاروں اور اسلم کے علاوہ کسی اور کو۔ ختم شد۔ سٹوری ریڈر سے تھا ناول کا نام ہے حقیقت، اس کی رائٹر ہیں علیزہ محمد، اور مجھے تو ناول اچھا لگا، انٹرسٹنگ تھا، اور انسان بور نہیں ہوگا اس ناول کو پڑھ کے۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں کہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا تو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔